बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप सब लोगों को खुश आमदीद आज की इस क्लास में। इंशाअल्लाह आज हम सफ़ा नंबर 31 करेंगे और सूरतुल बकरा की आयात 194 से 197 तक। तो आइए पहले हम इस सफ़े की तिलावत पूरी सुन लेते हैं, उसके बाद फिर जिस तरह पहले हम करते रहे दो हिस्सों में इसको तकसीम करके फिर अलग अलग। अगेन मेरी रिक्वेस्ट होगी कि जब इस पूरे सफ़े की तिलावत सुने तो तमाम अल्फाज जो आपको आते हैं उनको तो डायरेक्ट अरबी में समझने की कोशिश करें, और जो नए अल्फाज आ रहे हैं उनको नोट कर लें। साइडों में कुछ के तो तराजिम लिखे हुए, फिर उसको हम जब तफसील में जाएंगे तो फिर उसको एक दफ़ा फिर देख लेंगे। तो आइए सुनते हैं इसको। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जो साइड में अल्फाज लिखे हुए हैं पहले हम उनको देख लें। नए नहीं है ये, मगर फिर भी जिनके तर्जुमे लिखे हुए हैं पहले हम उनको देख लेते हैं। एतदा, ये फेल हमने पढ़ा हुआ है। हाँ, और इस वजन पे कौन सा फेल पढ़ा है हमने? एहतदा याहतदी, ठीक है ना। तो ज्यादती करना। उसके बाद ला तुल्कू, अलका युल्की से युल्कू, ये भी हमें आता है डालना, पढ़ चुके हैं हम ये। तहलुका, हाँ ये एक नया लफ्ज आ गया है, हलाक होना, तबाह होना। उसके बाद इस्तैसरा, मयस्सर होना, आसान होना के माने में हमने पढ़ा हुआ है इसको, तो दोनों माने आ जाते हैं। ऑनलाइन जो लोग हैं प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अपने माइक को ऑफ रखें ताकि बाकी लोग डिस्टर्ब ना हो। नुसुक, कुर्बानी, और तमत्ता,
तमत्ता फायदा उठाने के मानों में आता है। फुसूक फिस्क की जमा है, ये भी हमें आता है। फासिक, फसाका यफ्सकु हम पढ़ चुके हैं। जिदाल उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, जदल की जमा, हाँ उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। तज़व्वदू सफ़र का खर्च ले लिया करो, या ज़ादे राह ज़्यादा बेहतर इसमें इस्तेमाल होता है, या सफ़र के लिए तोशा ले लेना, ये भी। तो आइए अब इसका जो पहला पार्ट है उसको हम एक दफ़ा फिर सुनते हैं, और उसके बाद फिर लफ्ज़ी तर्जुमा, फिर ग्रामर भी इसकी देखेंगे और तरकीब भी। الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यहाँ तक का हम अभी लफ्ज़ी तर्जुमा पहले देख लेते हैं। अल्फाज ख़ास तौर से जो आप लोगों को आते हैं, तकरीबन सभी आते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप लोग सब लोग जो ऑनलाइन है वो भी, और जो क्लास में है वो भी, इसको बताते जाएं। अश्शाह पढ़ा हुआ है हमने इसको पहले, महीना, और इसकी जमा क्या पढ़ी है हमने? शुहूर, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद है अल हराम, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। हराम वही हुर्मत वाला, उर्दू में भी यही हराम है। हुरुमात किसकी जमा है? हुर्मतुन की जमा है असल में, क्योंकि गोल ता आखिर में आ गई। वैसे तो हुरुम आपने सही कहा है, मगर जो इसकी जमा क्योंकि अलिफ ता के साथ आ रही है, तो इसलिए इसको हम हुर्मात, हाँ हुर्मतुन की जमा कहेंगे, ठीक है ना। वैसे हरामा यहरुमु बाब नसरा से है, और हर्रमा युहर्रिमु जो है ये बाब तफील से आया है। तो उसने हराम किया के मानों में जब आता है हर्रमा, और हुर्मत वाले के मानों में जब आता है मना करना, तो उसमें हरामा यहरुमु इस्तेमाल होता है। तो महरम और महरम जो है ये भी इसी से है। और किसास हम उस दिन पढ़ चुके हैं। हाँ, ये वाहिद और जमा दोनों में किसास ही इस्तेमाल होता है, ये सिर्फ नोट कर लें। ये शायद हमने उस दिन बात नहीं की होगी, क्योंकि यहाँ पे किसास का जो लफ्ज़ आ रहा है ये दोनों तरह इस्तेमाल होता है, इसकी जमा अलग से नहीं होती है। फा बस मन जो इअ्तदा, हाँ जिसने, हाँ क्या एतदा को अलग से देखेंगे तो हम कहेंगे उसने ज्यादती की, या उसने हद से तजावुज किया। तो इसकी 6 चाबियां जल्दी से कर लें। इत्तिदाउन, ठीक है ना। तो इत्तिदाउन इसके वजन पे हमने पढ़ा हुआ है। और इसका सुलासी मुजर्रद जो है बाब नसरा से अदा यादू, ये भी हम पढ़ चुके हैं। उद्वान इसका मसदर है।
علیکم نہیں ابھی ترجمہ کر رہے ہیں ہم، ترکیب میں ابھی نہیں آئے ہیں. ہاں ترکیب کی باری آئے گی، فکر نہیں کریں. ہاں تم سب پر فا، اور اس کو توڑوں گا تو کیا پڑھوں گا میں؟ اعتدو. ٹھیک ہے نا. تو اعتدو اسی کا فعل امر ہے. ابھی جو ہم نے اعتدا یعتدی دیکھ لیا. علیہ، ہاں جمع ہے، واو نظر آ رہی جمع والی. علیہ بی، ہاں مثل، ہاں مثل مثال، ہاں اسی طرح. ما اعتدا توڑ کے میں پڑھ رہا ہوں، ما جو، ہاں ہاں اعتدا، وہی یہ سیم ریپیٹ ہو گیا. علیکم، ہاں تم پر زیادتی کی، جس طرح باماورت میں ہم اس طرح ترجمہ کر لیں گے اس کا. وا اتقو، اشارہ کر لیں گے پتہ چل جائے گا، سب نے پہچان لیا اس کو، تو ہم بہت دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں. اتقوا اللہ. واہ اعلمو، تم سب جان لو. علیہ انا، انا اور انا ہم پڑھ چکے ہیں نا، درمیان میں انا ہے. ہاں اللہ، ہاں مع المتقین کے ساتھ. وا انفقو، ہاں اچھا یہ انفقو جو ہے نا، اس کو بھی دیکھ لیں. انفاق اس کا مصدر ہوتا ہے، اور عام طور پہ ہم انفاق فی سبیل اللہ کی بات کرتے تو انفاق کے معنی مال کو خرچ کرنا ہے. ویسے تو بہت ساری چیزیں خرچ کر سکتے ہیں ہم، مگر انفاق کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ مال خرچ کرنے کے لیے آتا ہے. تو انفقا ینفقو ہم پڑھ چکے ہیں، اور نفقا ینفقو بھی ہے، اور نفقا ینفقو بھی آتا ہے، باب نصرہ سے بھی آتا ہے. یہ انفقا جو ہے باب افعال سے. تو انفقو تم سب خرچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں. ولا تلقو، ہاں تلقو کیا ہے؟ القا یلقی کا، ہاں یہ لا نہیں والی آ رہی ہے، تو یہ ڈالنا ہے نا. ہاں اپنے اپنے ہاتھ سے مت ڈالو، ٹھیک ہے نا. تو القا یلقی ہم نے دیکھ لیا القاء، اور اس کا اسی مادے سے جو ثلاثی مجرد میں آتا ہے یہ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے. لقیہ یلقا، اس نے ملاقات کی، تو لقاء اس کا مصدر ہے. اور اس کا ایک اور بھی آتا ہے لاقا یلاقی، دیا ہوا یہاں پہ نہیں، یہاں پہ نہیں دیا ہوا ہے. چلیں وہ پھر آئے گا تو پڑھ لیں گے. اسی مادے کے روپ سے آتا ہے. بی ایدیکم الا التہلکتی، ہاں یہ ہلاکت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. ہلاکا یہلکو، یہ دیکھ لیں اس کا ایک مصدر ہے یہ، ٹھیک ہے نا. ہلاک ہونا، تباہ ہونا. اور ہاں مزید فی میں اس کا باب افعال سے اہلکا یہلکو بھی ہے. وا احسنو، احسان ویسے اردو والا اگر کہیں بھلائی کرنا، اچھائی، ہاں ہاں وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اردو میں ہمارا احسان جو ہے وہ دوسرا ہو جاتا ہے نا. although عربی میں دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے، مگر ہم نے جو اصل معنی ہے اس کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ ان اللہ یحب المحسنین. ہاں تو محسنین بھی یہی، ہاں اس کا جمع ہے محسن کی. احسنہ یحسنو، اس کا ہی مصدر ہم نے ابھی احسان دیکھا تھا، ٹھیک ہے نا. تو اچھائی کرنے والے، ٹھیک ہے نا، بھلائی کرنے والے ان معنوں میں. اور حسنہ یحسنو جو ہے حسن، اس کا مصدر ہے جو باب کروما سے ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں حسنت. وا اتمو، ہاں اتم یتمو اتمامن، باب افعال سے ہے. اور تم یتم باب دربہ سے،
یہ عام طور پہ جب کوئی ہاں مکمل کرنا یا تمت عام طور پہ کہتے ہیں نا دل خیر تو تمت مؤنث ہے اس کا، تما مذکر ہے یہ، ٹھیک ہے. اتم الحج، الحج ہاں. تو حج، الحج اصل لغت میں حج قصد زیارت کو کہتے ہیں. اصطلاح شرع میں حج کی نیت سے اول احرام باندھ کر طواف اور وقوف کو اوقات مخصوصہ میں ادا کرنا حج کہلاتا ہے. اور اس کے مقابلے میں العمرہ جو ہے، عمرہ زیارت بیت اللہ کے سلسلے میں ایک مخصوص عبادت کا نام ہے جو حج کی طرح خاص وقت کے ساتھ مخصوص نہیں، عمر بھر میں اس کا بجا لانا بشرط استطاعت سنت مؤکدہ ہے. اس کا حاجہ جی دیکھ لیتے ہیں. حجہ جو ہے ورڈ حجہ، وہ اصل میں وہ حاج ہے، وہ اس کو مطلب شارٹ میں وہ پھر تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے نا جو اصل لفظ ہے. یہ پیچھے شہر کے بارے میں بھی لکھا ہو، شہر الحرام، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ شہر الحرام کس کو کہا جاتا ہے؟ اہل عرب میں ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے یہ قاعدہ چلا آتا تھا کہ ذی القعدہ اور ذی الحجہ اور محرم کے 3 مہینے، ٹھیک ہے نا، اصل میں یہ ذی القعدہ ہے، حج کے لیے مختص تھے. اور رجب کا مہینہ عمرے کے لیے خاص کیا گیا تھا. ان 4 مہینوں میں جنگ و جدل، قتل و غارت گری ممنوع تھی تاکہ زائرین کعبہ امن و امان کے ساتھ خدا کے گھر تک جائیں اور اپنے گھروں کو واپس ہو سکیں. اسی بنا پر ان مہینوں کو حرام مہینے یعنی حرمت والے مہینے کہا جاتا تھا. آیت کا منشا یہ ہے کہ ماہ حرام کی حرمت کا لحاظ کریں تو مسلمان کریں، اور اگر وہ اس حرمت کو نظر انداز کر کے کسی مہینے میں مسلمان پر زیادتی کریں تو پھر مسلمان بھی ماہ حرام میں بدلہ لینے کے مجاز ہیں. یہ لغت کے اعتبار سے انہوں نے دیا ہوا تھا، میں نے کہا یہ بھی آپ کو بتا دوں. حج اور عمرہ ہو گیا للہ فا، بس ان احسرتم، احسر ہاں اوسر ویسے فعل کون سا ہے؟ ہاں اشارہ کریں گے، ہاں ہاں مجہول ہے. اصل میں یہ سننا چاہ رہا تھا کہ یہ ماضی مجہول ہے. احسرا یحسر باب افعال سے، تو احسار جو ہے یہ ہے روکنا، حصار باندھ دینا، حصار کھینچ دینا، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ. ہاں رکاوٹ کی. حسرا یحسر اس نے گھیرا، تنگی کی، ٹھیک ہے. اور یہ حسیرہ باب سمیہ سے بھی آتا ہے، یہ یحسر حسرن، ٹھیک ہے نا. یہ ہے تنگ ہونا، بخیل ہونا، رکنا، ان معنوں میں آتا ہے. اوسر تم، ٹھیک ہے نا، تم روک دیے جاؤ. فا ما استیسرا، ہاں آسان ہو، من الحدی، ہدی جو استعمال ہوتا ہے لفظ اس کے لیے اصل میں یہ اس سے مشتق ہے کس سے؟ وہی ہدا یہدی جو فعل ہم نے پڑھا ہوا ہے اس سے، اور اہتدا یہتدی بھی ہم نے پڑھا، اسی سے مشتق ہے یہ. لا تحلقو، ہاں اس کو بھی دیکھ لیں. حلق، ہاں یہ بھی 2 لفظ ہیں. حلقہ یحلقو جو ہے باب دربہ سے، اس کے معنی ہے اس نے سر منڈوایا. اور حلقہ یحلقو بھی میننگ وہی ہے، مگر کیونکہ باب تفعیل سے آ رہا ہے تو اس کے اندر پھر وہ اہتمام اور تدریج وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو یہ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اور ایک معنی اس کا کاٹنا بھی ہے جو کسی اور جگہ استعمال ہوتا ہے. تحلیقوا رؤوسکم، ٹھیک ہے نا. ہاں
रासुन की जमा रूसुन, ये तो पता है ना, पढ़ चुके हैं हम। रासुन देख लें इसको, रूस शयातीन, शैतानों के सर, रूस रासुन की जमा है। अच्छा, ये एक और भी इसका इन्होंने किसी और जगह इस्तेमाल हुआ है, वो बता दिया है। हत्ता यबलुगा, पहुंच जाए, यबलुगा जो है वो क्या, हाँ बलगा यबलुगु था, ठीक है ना, तो वो पहुंचा, और बालिग हुआ के माने में भी आता है, मतलब बलुगत की उम्र को पहुंच गया, ठीक है। अब लगा युबलिगु जो है उसने पहुंचाया, तो ये फेल मुताद्दी हो जाता है इसी का मजीदुन फी में। और बल लगा जो है ये बाब तफील से है, तो वही पहुंचाना एहतमाम के साथ और बतदरीज पहुंचाना, ठीक है। बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक क्या आता है। मुश्तक है ना, इससे डिराइव्ड है, मतलब इससे महिल्ला, महल जगह को कहते हैं ना, हाँ महिल्लतुन, और महिल्ला हु उसकी जगह। आई थिंक इनका पॉइंट ये है कि इसको कुर्बानी की जगह पे इस्तेमाल हुआ ना, हद। जी, इसका हिदायत के साथ क्या ताल्लुक है? ये देखा जा सकता है जब हम मुतरादिफात में आते हैं, डिक्शनरी में देख के मैं बता सकता हूँ, क्योंकि ये है डिराइव तो उसी फेल से हुआ है, मगर असल में जब ये हद का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हदी, तो वो फिर क्या कहते हैं, कुर्बानी के जानवरों के लिए, हाँ कुर्बानी के लिए। मैं अपनी तरफ से कहना नहीं चाह रहा हूँ, देखें इस तरह के, हाँ क्योंकि जब सवाल पूछा गया है तो इसलिए फिर बेहतर है कि मैं देख के ही बताऊं। अपनी तरफ से मैं भी कुछ कह सकता हूं, मगर वो फिर, हाँ इसलिए बेहतर है कि चेक करके फिर बता दूंगा मैं कि ताल्लुक क्या बनता है इसका। फामन काना मिनकुम मरीदन औ बिही उसके साथ अजन, कोई तकलीफ है? हाँ ये अजिया या अजा जो है ना, ये बाप समिया से है, और अजन और आजातुन भी आता है, इसने तकलीफ पाई, तो हाँ ईजा रसानी उर्दू में इस्तेमाल होता है वैसे, ठीक है ना। तकलीफ पहुंचाना ईजा रसानी के लिए इस्तेमाल होता है। मिन रासे ही, सर में हाँ उसके उसके सर से। फा बस फिदियतुन, इसका हाँ फिदिया उर्दू में भी फिदिया होता है इस्तेमाल, फदा यफदी, ये वही हदा यादी के वजन पे फिदियतुन, फिदी, हाँ और फदन भी एक इसका है, ठीक है ना, मस्दर। मिन स्यामिन, रोजे 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 के दिनों में, हाँ, औ या सदका सदाकतिन, हाँ या सदका। मिन से आमिन मतलब उसके रोजे रखना, अभी तफसील में जाएंगे तो हम इसको देख लेंगे। और सदाकतिन हो गया, औ या नुसुक, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे हम रुक जाते हैं, और अगला सफ़ा जो है फिर उसको कंटिन्यू करेंगे। इसका तर्जुमा यहाँ पे जो है वो पहले देख लेते हैं। अच्छा नहीं, ये अभी कनेक्ट नहीं हो रहा है, चलें। तर्जुमा क्लियर हो गया है, सबको समझ आ गई है सारी चीज़ें। अब सिर्फ हमने इसकी बेहतर फहम के लिए क्या करना है, तरकीब के साथ अब हम इसको देखेंगे, उससे फिर क्लैरिटी आ जाएगी हमें। तो आइए शुरू करते हैं। अशहरुल हराम, अशहरु क्या है, मुब्तदा आ रहा है, और अल हराम इसके साथ क्या है, उसकी सिफ्त है। ये तो बिल्कुल क्लियर है। तो मुब्तदा है तो इसके साथ फिर इसकी आगे हमें खबर नजर आनी चाहिए। बिशहरी नजर आ रहा है हमें। बिशहरी क्या है, पहले इसकी तरकीब बताएं। जार मजरूर है, तो जार मजरूर
اگر خبر کی جگہ آ رہا ہو تو ہم کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہاں خبر کے متعلق ہے، جو خبر معذوف ہے اس کے متعلق ہو گیا جار مجرور، یا ہم کہتے ہیں قائم مقام خبر یا شبہ جملہ خبر. ٹھیک ہو گیا. تو اس کو آسان ترکیب یہی ہے اس کی، ویسے ایک مشکل والی بھی ہے مگر ابھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم آسان رکھتے ہیں. اس کے بعد الشہر الحرام، یہ اصل ہے بالشہر الحرام، تو بالشہر جار مجرور ہو گیا، اور شہر الحرام جو ہے یہ کیا ہے اس کی؟ الحرام کیا ہے اس کی صفت؟ ہاں نہیں اس کی صفت آ گئی نا. ہاں شہر کی صفت، وہاں پہ الشہر تھا تو اس لیے اس کی صفت الحرام آئی تھی، اور یہاں پہ الشہری ہے تو اس لیے الحرامی آ گئی. صفت موصوف ہم پڑھ چکے ہیں کہ مطابقت ہوتی ہے چاروں چیزوں میں. واہ اور الحرمات، یہ وہی ہاں جمع آ گئی، اور اب یہ مبتدا بنے گا کیونکہ واہ جو ہے یہ واو کون سی والی ہے؟ عطف ہے، اور جملہ آگے پیچھے سے کنٹینیو ہو رہا ہے تو اس لیے یہ اس کے ساتھ عطف ہو رہا ہے. الحرمات اگر مبتدا ہے تو پھر آگے ہمیں خبر نظر آ رہی ہے اس کی، آسان ہو گیا کیونکہ الحرمات جو ہے ہمیں مرفوع نظر آ رہا ہے، اور ہاں ال کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے نا. اور قصاص کیا ہے؟ مطلب یہ معرفہ اور نکرہ بھی ہمیں اس میں نظر آ رہا ہے. قصاص خبر جو ہے مرفوع. فا یہ ہاں یہ فا عطف ہی کر لیں گے کیونکہ اسی کے ساتھ کنٹینیو آ رہا ہے، زیادہ آسان ہے. من کیا ہے؟ اسم موصول ہے، اور یہاں پہ ہاں تو اس مشرط کے طور پہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. مبتدا ہے کیونکہ جملہ نیا شروع ہو رہا ہے. اچھا یہ بھی نوٹ کر لیں، عام طور پر تھوڑی سی کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ اچھا جملہ شرطیہ شروع ہو رہا ہے اس کے آگے تو من جو ہے یہ اس کو مبتدا بنا رہے ہیں، تو یہ آج نوٹ کر لیں، آئندہ بھی جب آئے گا تو جب ہم من کو مبتدا کہتے ہیں تو اس کی خبر کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ من شرطیہ کی بات کر رہا ہوں میں. ٹھیک ہے. اس کے آگے ایک جملہ آئے گا جو شرط والا ہوگا، اور پھر ایک اس کی جزا والے، یہ دو جملے مل جاتے ہیں نا، ان یعنی کہ شرط اور اس کی جزا، جواب شرط کہہ لیں، ان دونوں کو ملا کر کے اس مبتدا کی خبر بنتی ہے یہ. ٹھیک ہے نا. کلیئر ہو گیا. تو من کو جب میں مبتدا کہوں تو پھر آپ آگے اس کی خبر ڈھونڈیں گے نا، تو ساتھ ہی میں اگر کہوں کہ نہیں یہ من جو ہے کیا ہے؟ اسم شرط ہے، تو اب پھر آپ آگے اس کی خبر نہیں ڈھونڈیں گے، آپ سمجھ جائیں کہ آگے میں نے فعل الشرط دیکھنا ہے، اور شرط کے بعد اگر اس کی جزا آ رہی ہے تو وہ دیکھ لینا ہے، وہاں تک پوری خبر ہو جائے گی. تو عام طور پہ اس کو لکھا نہیں جاتا، مگر میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اس طرح سے ہوتا ہے تاکہ آئندہ بھی آئے گا تو آپ لوگوں کو کلیئر ہو. یہ خبر کافی نہیں ہے سر خبر کس نہیں دیکھیں اگر ہاں اگر من شرطیہ کو کہہ رہے ہیں نا، ہاں تو اب جواب شرط تو انڈرسٹینڈیبل، لیکن مبتدا کی یہ خبر کافی نہیں ہے. مطلب وہ آپ پھر توڑ رہے ہیں نا اس کو، آپ صرف شرط کے ساتھ اس کو قید کر رہے ہیں نا. ہاں شرط کے ساتھ قید کر رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے نا. اس لیے تو بہتر یہی کہ دونوں کو ملا کر کے ہم پوری خبر بنائیں گے نا. ٹھیک ہے. تو اب فعل الشرط ہمیں نظر آ رہا ہے اعتدا. اعتدا کیا ہے؟ فعل ماضی ہے، اور اس کو ہم کیا کہیں گے؟ محلن مجزوم کہیں گے، ہے نا. کیونکہ مجزوم، کیونکہ اسم شرط آتا ہے اس کے بعد اگر فعل شرط فعل مضارع ہوگا تو مجزوم ہوتا ہے نا. تو یہ ہاں اسی جگہ پہ آیا ہوا ہے، تو ہے مگر فعل ماضی. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ہمیں مجزوم نظر نہیں آ رہا ہے. یہ بھی کلیئر ہو گیا. اعتدا علیکم جار مجرور ہے، یہ تو بہت آسان ہے. یہ کس کے متعلق ہے جار مجرور؟ سب سے آسان ہے فعل اعتدا، اور کچھ آ ہی نہیں رہا آگے، تو بس آسانی سے آپ کہہ دیں گے متعلق فعل ماضی جو پہلے آیا اعتدا. فا، اب یہ فا ہے جو جواب شرط جہاں سے شروع ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد ہے اعتدوا. تو ٹھیک ہے نا. ہاں اب یہ کون سا فعل آ گیا؟ فعل
امر آ گیا. اچھا اب فعل امر کو دیکھ لیں, یہاں پہ اس میں فاعل کون ہے؟ انتم. ٹھیک ہے نا, تو اس کا مفعول نظر آ رہا ہے؟ نہیں نظر آ رہا ہے نا ٹھیک ہے چلیں آگے چلیں. اے تدو, سوری اے تدو فعل امر ہو گیا, اور اس کا فاعل جمع انتم ہمیں واو کی صورت میں نظر آ رہا ہے یہاں پہ. علیہ فعل کے ہو گیا, اور بی مثلی یہ بھی ہاں بے مثل جو ہے یہ بھی مرکب جاری ہے, اور یہ متعلق اسی فعل کے ہی بنے گا. ٹھیک ہے, جو پیچھے آ رہا ہے تو ٹھیک ہے. اب مثل ما جو ہے نا یہ مضاف مضاف الیہ ہے, یہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے, مثل ما یہ مضاف, مثل جو ہے وہ مضاف ہے, اور ما جو ہے یہ اسم موصول ہے, اس کو ہم مضاف الیہ کہہ دیں گے. ٹھیک ہو گیا. تو ما اگر اسم موصول ہے تو اس کے ساتھ پھر آگے جو فعل آ رہا ہے اعتدا, یہ کیا ہے؟ صلۃ الموصول ہو گیا, فعل ماضی ہے. اور علیکم جو اس کے ساتھ ہے یہ جار مجرور. اچھا ابھی علیکم پہ رک جاتے ہیں ذرا, پہلے ما اعتدا جو ہے نا اس کو دیکھ لیں. ما اعتدا, اب اس کی دو ایکسپلینیشن ہے اصل میں. ایک تو ایکسپلینیشن یہی ہو گئی جو آسان والی میں نے آپ کو بتا دی, کہ یہ اسم موصول ہے اور اس کے ساتھ صلۃ الموصول آ جائے گا اعتدا. ٹھیک ہے. دوسری ایکسپلینیشن اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ یہ ما مصدریہ اگر اس کو کہا جائے تو پھر وہ حرف ہوگا. ما اگر اسم ہم کہہ رہے ہیں تو اسم موصول ہو جائے گا, اگر ما مصدریہ کہیں گے تو وہ حرف ہوتا ہے ما. تو اگر اس کو حرف مصدریہ مان لیا جائے تو پھر یہ کیا کرے گا, یہ اس کے آگے جو فعل ہے اس کو مصدری معنی دے دیتا ہے, مصدر مؤول جس کو ہم کہہ دیتے ہیں. یہ بھی ایک ایکسپلینیشن ہو سکتی ہے اس کی. تو میں نے کہا دونوں بتا دوں, ویسے آسان ہی رکھ کے زیادہ اچھا ہے, پہلے ہی میں نے بتایا تھا. جی مثلی, ہاں ما جو, ہاں دیکھیں محلن ہوگا نا, ہاں مجرور ہوگا بالکل, ہاں مگر ہاں ہاں میں یہی کہہ رہا ہوں نا, دونوں ایکسپلینیشن اس کی ہے, اسی لیے میں نے آسان والی بتا دی کہ اس کے اندر زیادہ آسان ہے. مثلی ما جو ہے وہ آپ مضاف مضاف الیہ کر لیں, اس میں مضاف الیہ جو ہے ظاہر سی بات ہے اسم ہوگا, تو اب یہ اسم موصول ہی بنے گا, اب یہ حرف نہیں بنے گا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں, مگر دوسری بھی میں نے بتا دی کہ کچھ لوگ ایڈوانس پڑھنے والے بھی ہیں تو وہ دوسری ایکسپلینیشنز بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس لیے میں نے کہا بتا دوں میں آپ کو. جی مگر اس کا اثر پڑنے سے پھر وہ میننگ آگے والی چینج ہو جائے گی نا. جیسے اگر مثال کے طور پہ ہم اس کو اگر اسم موصول کہتے ہیں نا تو پھر یہ اعتدا جو ہے یہ اس کی میننگ اس طرح بن جائے گی بمثل ما اعتدا علیک بہ. اور اگر ہم اس کو مصدر مؤول کے اس میں کہیں گے نا تو وہ میننگ اس طرح سے بن جائے گی تقدیراً, جس کو کہتے ہیں بمثل ادوانہ, ٹھیک ہے نا, علیکم, کہ جو انہوں نے زیادتی کی, مطلب اب مصدر کے معنوں میں آ جائے گا نا وہ. ہاں ٹھیک ہے. نہیں مگر وہ یہاں آ نہیں رہا نا, مطلب اس کو ہم اگر کانٹیکسٹ سے دیکھیں تو وہ نہیں آ رہا. ٹھیک ہے نا. ہاں میں نے کہا نا اگر ما مصدریہ آپ کہیں گے وہ حرف ہوتا ہے, وہ اسم نہیں ہوتا ہے. میں نے ایک دفعہ بتایا تھا, میرا خیال ہے کسی لیکچر میں شاید اس کو کور کر لیتے ہیں. ما
کل 10 قسمیں ہیں ماں کی، جس میں سے 5 اسم ہیں اور 5 حرف ہیں، مگر قرآن کریم میں میرا خیال ہے 5 یا 7 قسمیں یوز ہوتی ہیں. ہم ان کو کر لیں گے، چلیں ٹھیک ہے نا. مجھے ٹائم ملے گا تو میں ایک سلائڈ کسی وقت بنا لوں گا، اللہ کرے کہ یاد رہے مجھے کسی وقت اور ٹائم مل جائے تو ایک سلائڈ بنا کر کے نا میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا اس کو. ٹھیک، 10 کو پورے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو قرآن کریم میں آتے ہیں میرا خیال ہے 5 قسمیں، 3 اس میں 2 حرف ہیں، ان کو ہم یاد کر لیں گے، یا 6 ہیں شاید، اب ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں ہے کتنے آتے ہیں. بہرحال پورے 10 نہیں آتے قرآن کریم میں. اچھا کہاں تک پہنچ گئے تھے ہم؟ مثل ما تدا علیکم. اب آیات ہیں علیکم کے اوپر. علیکم جو ہے وہ کیا ہے؟ جار مجرور ہو گیا، اور یہ چاہے ہاں ما جو بھی آپ لے لیں، دونوں کنڈیشنوں میں یہ متعلق فعل کے ہو رہا ہے اعتدا کے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے واتقوا، استنافیہ لے لیں گے ہم اس کو، کیونکہ اب دوسرا جملہ شروع ہو رہا ہے نا، دوسری بات شروع ہو رہی ہے، آپ اس سے کہہ لیں. ٹھیک ہے نا. اتقو فعل امر جمع آ گیا، فاعل نظر آ رہا ہے ہمیں، اور اللہ مفعول بھی اسم الجلالہ ہمیں نظر آ رہا ہے. کوئی ایکسپلینیشن کی ضرورت کسی کو تو نہیں ہے اس میں، یہ تو بالکل سمپل جملہ فعلیہ نظر آ رہا ہے ہمیں. فعل فاعل مفعول سب کلیئر ہے. آگے چلیں. وا اعلموا، اعلم اعلموا فعل امر جمع ہو گیا. ٹھیک ہے، فاعل مفعول نہیں. یہ اب ایک چیز بتانی ہے، اس کو ذرا غور سے سن لیں اور اس کو نوٹ بھی کر لیں. کبھی کبھی آتا ہے، عام طور پہ تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جی مفعول کوئی اسم آ رہا ہوگا، ایسے ہی ہے نا، مگر کبھی کبھی مفعول پورا جملہ بھی ہوتا ہے. جیسے اب یہاں پہ آ رہا ہے اعلموا، تم سب لوگ جان لو. کیا چیز جان لو؟ ہاں، تو یہ پورا جملہ جو ہے نا یہ ہاں بالکل ظاہر سی بات ہے. تو اس جملے کا اعراب کوئی اگر پوچھے گا تو آپ کہیں گے یہ جملے کا اعراب جو ہے یہ منصوب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مفعول کے طور پہ آ رہا ہے، مگر یہ کم ہی استعمال ہوتا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ آج نوٹ کرا دوں آپ کو یہ والی بات کہ یہ بھی ہوتا ہے جملہ. عام طور پہ ہم دیکھا کوئی اسم آ رہا ہوتا ہے نا، جیسے واتقوا اللہ میں پیچھے اللہ آ گیا تھا، یا پیچھے تدو میں نے پوچھا تھا کہ نظر تو نہیں آ رہا، وہ اسی لیے پوچھا تھا کہ یہاں پر آگے جو ہے نا نظر یہاں بھی نہیں آ رہا ہے، مگر یہاں پہ پورا جملہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو علم. اب ان اللہ مع المتقین تو سب کو آنا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کریں انا. ہاں نہیں، انا پہلے بتائے نا کیا ہے، اور حرف توکید و نصب، اصل نصب دیتا ہے نا اپنے بعد والے اسم کو. ٹھیک ہے نا، صحیح ہے. تو اللہ جو ہے وہ کیا ہوا؟ اسم انا، اور اس لیے ہمیں کس اعرابی حالت میں نظر آ رہا ہے؟ اللہ منصوب نظر آ رہا ہے نا. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب اس کے بعد آ رہا ہے مع المتقین. تو یہ کیا ہے؟ چار مجرور. کیا ہو گیا بھائی؟ QC1 میں جب ہم نے لا من الا وغیرہ پڑھا تھا تو اس وقت ساتھ میں ہم نے 2 اسم پڑھے تھے، یاد ہے؟ کون کون سے تھے؟ ایک ما تھا، ماہو ماہم کی پریکٹس کی تھی، اور ایک عندہ تھا. تو اس وقت میں نے بتایا تھا یہ دونوں اسم ہے QC1 میں. پھر بعد میں آگے جا کے ہم نے پڑھا کہ یہ دونوں اسم کون سے ہیں؟ یہ ظرف ہیں یہ. ٹھیک ہے نا. اور اب ظرف جب مضاف کی صورت میں آئے تو ہم نے کیا پڑھا تھا؟ جب جملہ اسمیہ پڑھ رہے تھے، ریکال کر لیں QC5، وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا کہ جار مجرور شبہ جملہ خبر بھی ہو سکتا ہے، اور شبہ جملہ میں ایک اور کیٹیگری بھی پڑھی تھی، وہ کیا تھی؟ ظرف پلس مضاف الیہ. یاد آ رہا ہے؟ آدھی کلاس بھول گئی لگتا ہے میرا خیال ہے. جی جی، شبہ جملہ بنتا ہے نا یہ بھی، جیسے جار مجرور شبہ جملہ بنتا ہے، اسی طرح ظرف پلس مضاف الیہ جو ہے نا یہ بھی شبہ جملہ بنتا ہے. تو یہ مع المتقین جو ہے نا یہ شبہ جملہ خبر بنے گی، کس کی؟ خبرو
انا، یہ ہاں یہ جو مرکب ہے یہ، کیونکہ خبر و انا جو ہے وہ مرفوع ہوتی ہے تو یہ پھر اس کا اعراب جو ہے وہ مرفوع ہوگا. یہ بات کلیئر ہو گئی ہے؟ نہیں دیکھیں، خبر کی جگہ، پہلی بات تو خبر کی جگہ آنا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا، اور ظرف. ہاں نہیں وہ تو ہم نے پہلے پڑھا ہوا تھا نا. وہی اگین میں کہوں گا، وہ جو QC5 کی سلائیڈ نکالے نا، وہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ مرکب کا پہلا حصہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا، مضاف، وہاں پہ یہ کہا تھا ہم نے پہلا حصہ اس کا، ٹھیک ہے نا. تو اس کو ریوائز کر لیں، اچھا رہتا ہے ذرا، کیونکہ اس وقت ساری چیزیں ہم نے غور نہیں کیا تھا اور کم استعمال ہوتا ہے. عام طور پہ جار مجرور زیادہ استعمال ہوتا ہے، شبہ جملہ ہم کرتے رہتے. وہ QC5 کی سلائیڈ نکال لیں گے نا تو کلیئر ہو جائے گا. المتقین، تو اس کی اعرابی حالت کیا ہے؟ کیوں؟ ہاں مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، اس لیے متقون نہیں آ رہا ہے، متقین آ رہا ہے. کلیئر ہو گیا؟ یہ آیت الحمدللہ مکمل ہو گئی ہماری. اب ہم اس کو پورا سمجھ سکتے ہیں. یہ عطف بھی ہم کہہ سکتے ہیں، پورا جملہ جو ہے وہ پیچھے والے جملے کے اوپر عطف ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. انفقو فعل امر ہو گیا. ہاں فاعل کون ہے؟ ہاں واو جمع کی صورت میں ہمیں نظر آ رہا ہے انتم. فی سبیل جار مجرور ہو گیا، متعلق ہاں آسان ہے یہ. اور سبیل اللہ کیا ہے؟ مضاف الیہ ہو گیا. تو یہ پورا جملہ یہاں پہ ہمارا مکمل ہو جاتا ہے. انفقو فی سبیل اللہ. اب واو سے آگے جو واو عطف ہو رہا ہے یہ جملہ، مگر نیا جملہ یہاں سے شروع کر لیں گے. لا تلقو، لا کون سا والا ہے؟ یہ ناہیہ ہے، ٹھیک ہے. لا ناہیہ ہو گیا، اور اس لیے ہمیں تلقو جو ہے وہ کیا نظر آ رہا ہے؟ اصل میں کیا تھا؟ یہ فعل مضارع مجزوم نظر آ رہا ہے، تلقونا تھا. تو نون کیوں گر گئی ہے؟ اس لیے کہ لا ناہیہ آ گیا ہے جو فعل مضارع کو جزم دیتا ہے، تو اس لیے ہمیں مجزوم نظر آ رہا ہے، نون کے بغیر نظر آ رہا ہے. کلیئر ہو گیا؟ علیکم جار مجرور ہے، سوری علیکم تو ہم نے دیکھ لیا تھا، بی اے دی ہو گیا. ہاں بی اے دی، بی ہاں اگین حرف جار ہے تو بی اے دی جار. ہاں اور ہم نے ہاں یہ یا کے اوپر جزم نظر آ رہی ہے، تو کیا ہے یہ؟ اگر منصوب ہوتا ہے یہاں پہ تو ایدیا ہوتا ہے نا، ایدی جزم کے ساتھ نظر آ رہا ہے تو بی ہاں حرف جر ہے، اس وجہ سے ایدی، ہاں اس وجہ سے ایدی آ رہا ہے، بی ایدی، ٹھیک ہے نا. تو اب اس میں تھوڑی سی ایک چیز آ رہی ہے کہ یہاں پہ بھی ہمیں تلقو بی ایدیکم کو اگر ہم دیکھیں تو ہاں یہ ہاں مفعول بھی بنے گا، ٹھیک ہے نا. تو اس صورت میں پھر ہم با کو با زائدہ کہیں گے، ٹھیک ہے صحیح. ایدی جو ہے وہ مفعول بھی بن رہا ہے، منصوب اس وجہ سے، ٹھیک ہے نا. اچھا پھر ایدی جو ہے مضاف بھی ہے، تو مضاف الیہ ایدی کم ہو گیا، ٹھیک ہے کلیئر. الت تحلقتی، الا حرف جر ہو گیا تو الت تحلقہ جو ہے وہ جار مجرور بن گیا، ٹھیک ہے.
اور تا کے نیچے ہمیں زیر نظر بھی آ رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد وَأَحْسِنُوا، یہ واو عطف ہے بالکل. احسنو جو ہے اب یہ کیا ہے، پورا جملہ فعلیہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس میں فعل فاعل دونوں ہمیں نظر آ رہا ہے اور آگے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کو ہم کہیں گے پورا جملہ فعلیہ ہے. اور یہ عطف ہو رہا ہے پیچھے جملے کے ساتھ انفقوا فی سبیل اللہ سے جو شروع ہوا تھا. وَأَحْسِنُوا. اس کے بعد ہے ان اللہ یحب المحسنین. ان کیا ہے؟ ہاں، حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے اور حرف توکید و نصب. ٹھیک ہے نا، یہ میں نے یاد کرا دینا آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے نا. چلیں، اللہ کیا ہے؟ اسم انا اور اعرابی حالت منصوب. ٹھیک ہے نا. یحب فعل مضارع ہے اور جی ظاہر ہے یحب المحسنین کیونکہ اس میں فعل مضارع آپ کو نظر آ رہا ہے اور پھر مفعول بھی نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یحب المحسنین یہ خبر بن جائے گا. ہاں، خبر بن جائے گا. ٹھیک ہو گیا. یہ تو کلیئر ہے. اسم و انا اور خبر و انا سب آتا ہے. آگے چلیں. اچھا، اب یہاں سے نئی آیت شروع ہو رہی ہے نا. ہاں، وَأَتِمُّوا. اچھا، استنافیہ ہوگا واو تو ظاہر سی بات ہے. اتموا ہم دیکھ چکے ہیں، فعل امر آ رہا ہے اور جمع ہے. ٹھیک. الحجہ کیا ہے یہاں پہ؟ مفعول بھی ہے. اور پھر اس کے بعد جو واو آ رہا ہے یہ کون سا ہے؟ یہ آپ لوگ بتائیں گے. یہ واو کس کے اوپر عطف ہو رہا ہے؟ ہاں، العمرہ جو آگے آ رہا ہے نا، یہ عطف ہو رہا ہے الحجہ پہ. تو اگر ہم اس کو ویسے سمجھنے کے لیے کہیں تو ہم کہیں گے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَأَتِمُّ الْعُمْرَةَ. اور ان دونوں کے لیے آ رہا ہے للہ جار مجرور. تو اس جار مجرور للہ کو ہم کہیں گے متعلق کس کے؟ فعل کے. اتمو. ٹھیک ہے نا، کہ مکمل کرنا ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، دونوں کو. فا یہ عطف والا ہو جائے گا نا. ٹھیک ہے. ان ابھی فا کی بات ہوتی، اب ان کی بات ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں، ان ہے اور ان کیا ہے؟ حرف شرط ہے نا، حرف شرط. ٹھیک ہے نا. تو ان شرطیہ آپ اس کو کہہ لیں گے. اور اس کے بعد احسر تم. اب احسر جو ہے یہ آپ کا مجہول ہے، فعل ماضی، اور یہاں پہ فعل شرط کے طور پہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا. اور فاعل کیا ہے اس کا؟ انتم. ٹھیک ہے نا. تو وہ کیا بنے گا یہاں پہ؟ تم. ہاں، نائب الفاعل بنے گا نا، کیونکہ فعل مجہول ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. کلیئر ہو گیا. فعل مجہول کے ساتھ فاعل جو ہوگا وہ نائب الفاعل آئے گا. ٹھیک ہے. فا اب یہاں سے جواب شرط شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. ما استیسرا یا مستیسرا. تو اب یہ ما جو ہے یہ اسم موصول ہے اور یہاں پہ ما کو ہم کیا کہیں گے؟ مبتدا بھی بنے گئی ہے. ٹھیک ہے. ہاں، جس کی خبر جو ہے وہ محذوف ہے. نہیں، خبر محذوف ہے اس کی. ہاں، کیونکہ استیسرا تو صلۃ الموصول بن رہا ہے نا. اس ڈیٹیل میں ایسے نہ بھی جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ سمپل اس کو رکھیں کہ ما شرط والا ہے اور اس کا جو کیا کہتے ہیں استیسرا جو ہے نا فعل ماضی، اس کو صلۃ الموصول کر لیں. ٹھیک ہے نا. تو ما اسم موصول اور صلۃ الموصول استیسرا آسان والے اس میں چلے جائیں، مبتدا کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک. من الحدی، من کیا ہو گیا؟ جار مجرور. اور ہاں، ہدی بالکل اسم مجرور ہو گیا.
ٹھیک ہے، تو یہ جار مجرور متعلق اصل میں تو وہ جو حال معذوف ہے اس کے متعلق ہو گیا، مگر آپ لوگ آسانی کے لیے اس کو فعل کے متعلق کر لیں، استیسرا جو فعل ہے اس کے متعلق ہو گیا جار مجرور من الہدی۔ و عطف، ٹھیک ہے نا، واو عطفہ ہو گیا۔ لا تحلقو، لا کون سا ہے؟ لا ناہیہ ہو گیا، اور تحلقو کیا ہے؟ یہ فعل مضارع مجزوم، مجزوم لا کی وجہ سے فعل مضارع مجزوم ہو گیا۔ اصل میں کیا تھا؟ ہاں تحلیقونا تھا، تو نون کیوں گر گئی ہے؟ لا کی وجہ سے، تو اس لیے ہم اس کو فعل مضارع مجزوم کہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بعد ہے رؤوسکم، تو رؤوس جو ہے وہ مفعول بہ بن جائے گا یہاں پہ، ٹھیک ہے نا۔ ہاں ہاں، کیونکہ جس چیز کو ہلاک کرنے کی بات ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ ہاں رؤوس ہے، تو وہ مفعول بہ بن جائے گا، اور مضاف بھی ہے یہ رؤوس، تو مضاف مضاف الیہ ہوگا رؤوسکم۔ یہ چیز کلیئر ہو گئی؟ حتی، حتی کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہاں اس کے آگے ان چھپا ہوا ہوتا ہے، جو ان کون سا والا ہے؟ یہ تو یہ فعل مضارع کو کیا کرے گا؟ منصوب کر دے گا، تو اس لیے ہمیں آگے جو فعل مضارع نظر آ رہا ہے اس کے یب لغا، یہ کیا تھا؟ فعل تھا اصل میں کیا؟ بلاغا یب لغو تھا نا، غین کے اوپر پیش تھی۔ اب یب لغا جو ہمیں منصوب نظر آ رہا ہے فعل مضارع، اس کی وجہ یہ ہے۔ اور ان ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ مصدری معنی جو دیتا ہے اپنے فعل مضارع کو، تو اس لیے پھر یہ مصدر مؤول بن جائے گا یہ، ٹھیک ہے نا، مصدری معنوں میں آ جائے گا نا یبلغ، اس کا پہنچنا، یہ سمجھ لیں آپ، ٹھیک ہے نا۔ ہاں ہاں بلاغ کہہ لیں یا بلوغ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے نا۔ ہاں ہاں، اور کس چیز کا پہنچنا؟ ہدیو، تو فاعل کیا ہے؟ ہدیو، ٹھیک ہو گیا۔ اور محلہ جو ہے یہ بھی مفعول بہ بنے گا یہاں پہ، کیوں؟ کہاں؟ ہاں کہاں پہنچ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اپنی جگہ پہ، تو ہاں۔ اور محلہ جو ہے یہ کیونکہ مضاف الیہ بن جاتا ہے، ترکیب اس کی مکمل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ فا عطف کر لیں گے کہ پہلے بھی ایک کنڈیشن آئی ہوئی ہے شرط والی، اور پھر شرط والا جواب آ رہا ہے، تو شرط والی کنڈیشن من آ رہا ہے یہ، تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں یہ فا عاطفہ ہو گیا، اور من کیا ہے؟ اسم الشرط ہے اور مبتدا ہے، بالکل صحیح ہے، اب یاد ہو گیا، ٹھیک ہے۔ کانا کیا ہے؟ پہلے بتائیں کانا کیا ہے؟ فعل ماضی من افعال ناقصہ، ٹھیک ہے نا، من افعال ناقصہ، اس میں سے ہے یہ کانا۔ اور اس کی جو کیا کہتے ہیں، اب کانا کا اسم بھی آنا چاہیے اور کانا کی خبر بھی آنا چاہیے، تو اسم و کانا آگے کہیں نظر آ رہا ہے آپ کو؟ نہیں سر، کانا کا اسم کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے نا، مریدن یہاں پہ کیا نظر آ رہا ہے ہمیں؟ تو کانا کی خبر کیا ہوتی ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ منکم تو جار مجرور درمیان میں آیا ہوا ہے نا، کانا کے بعد جو ہمیں اسم نظر آ رہا ہے وہ حالت نصب میں نظر آ رہا ہے، تو وہ کانا کا اسم نہیں ہو سکتا، تو اب کانا کا اسم کیا ہوگا؟ نہیں سر، خیر ہے نا، وہ فا کے بعد آ رہا ہے، وہ اس لیے اس کانا کا نہیں ہو سکتا۔ کانا میں ضمیر چھپی ہوئی ہے ہوا،
تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ہے اسم و کانا. یہ عام طور پہ کنفیوژن ہوتی ہے، اس لیے اس کو ذرا پکا کر لیں کہ جب آگے ہمیں خبر نظر آ رہی ہے اور اسم مرفوع آگے نظر نہیں آ رہا ہے تو کانا کی جو ضمیر ہے وہی اسم و کانا ہوگا، اور اس کو ہم کہیں گے کہ یہ اعرابی حالت کیا ہے اس کی؟ مرفوع حالت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کانا کی خبر جو ہے وہ منصوب ہوتی ہے. تو اب آسان ہو گیا. ہاں من، پہلے منکم کو دیکھ لیں، جار مجرور ہے، متعلق آپ اسی کے کر لیں. ہاں وہ کیا کہتے ہیں اپنا نہیں، وہ کانا کے متعلق نہیں ہو سکتا ہے. اصل میں تو معذوف حال ہے، صاحب الحال اس کا مریدن بنتا ہے. چلیں تو یہ متعلق کو اس کے چھوڑ ہی دیں، زیادہ آسان ہے آسانی کے لیے. مریدن جو ہے اس کی خبر و کانا ہو گئی. ٹھیک، کلیئر ہو گیا. من کا نہیں ہو سکتا بالکل متعلق، وہ شرط والا آ گیا نا، وہ شرط ہو گیا. تو ابھی یہ جو شرط والی اسٹیٹمنٹ ہے یہ ابھی کنٹینیو ہو رہی ہے نا. یہ ابھی آگے چلے گا جب تک کہ فا نہیں آ رہا ہے وہاں تک. او بھی ازم مرا سے ہی، یہ سب اسی کے ساتھ عطف ہو رہا ہے، کیونکہ دیکھیں من کو مریدن ہو گیا، پھر او. ہاں او ہم پڑھ چکے ہیں نا کیا ہوتا ہے یہ. ہاں نہیں، حرف کون سا والا ہے؟ حرف عطف. توابع میں ہم نے پڑھا تھا نا. ہاں حرف عطف. تو یہ عطف ہو رہا ہے. بھی جار مجرور ہو گیا، اور اب اس جار مجرور کو ہم کیا کہیں گے؟ بھی اذن جو آ رہا ہے. نہیں یہ مقدم ہو جائے گی نا، مبتدا تو ابھی آیا نہیں ہے. شب، ہاں جار مجرور، ہاں جار مجرور شب و جملہ خبر مقدم ہے. اچھا اذن جو ہے یہ اصل میں، ہاں یہ اصل میں مبتدا ہے. یہ دو زبر کی وجہ سے اس میں کنفیوز مت ہو. ٹھیک ہے نا، یہ دیکھیں ٹھیک ہے، یہ مصدر ہے اور اسی طرح آتا ہے. اذن دو زبر کے ساتھ ہی آتا ہے، تو اس کو آپ منصوب مت سمجھیں گے. ٹھیک ہے. اور آزاتن بھی ہے، جو تنوین کے ساتھ آتا ہے وہ آزاتن ہے، مگر اذن جو ہے یہ اس کی جو حالت رفع ہے یہ دو زبر کے ساتھ ہوتی ہے. اس کو نوٹ کر لیں، عام طور پہ کنفیوژن ہو جاتی ہے ورنہ. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا. تو اذن یہاں پہ اب ہم کہیں گے کہ یہ مبتدا مؤخر ہے. دوبارہ سے بتا دیتا ہوں. او آپ کا عاطفہ ہو گیا، حرف عطف. بھی جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم، اور اذن جو ہے یہ مبتدا مؤخر ہو گیا. بس یہی ایک چیز تھی آج کے پورے لیسن میں جو تھوڑے سے سمجھنے والی تھی. کنفیوژن ہو سکتی ہے، باقی تو آسان ہے. مر راس ہی، تو من راس پھر جار مجرور آ گیا، اور متعلق اس کو ویسے تو متعلق جو صفت معذوف ہے مگر اذن کے متعلق کر لیں آپ. ٹھیک ہے نا. فا مر، ہاں اب را سے ہی جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ ہو گیا. ٹھیک ہے. مر راس جو تھا جار مجرور ہو گیا، اور راسی ہی جو ہے مضاف مضاف الیہ ہو گیا. فا فدیتن، فا اب یہ آ رہا ہے یہاں سے جواب شرط شروع ہو رہا ہے، تو فا الواقعہ جس کو ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. فا فدیتن، اب فدیتن مبتدا بنے گا. نہیں نہیں، جواب شرط جو ہے مگر وہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے نا آگے فا کے بعد، تو اس لیے فدیتن جو ہے یہ مبتدا بن گیا. من سیامن جو ہے من سیام جار مجرور. ٹھیک ہے. ہاں متعلق اس کو فدیہ کے متعلق ہی کر لیں، ویسے یہ بھی معذوف صفت کے متعلق ہے مگر آسانی کے لیے آپ اس کو فدیتن کے متعلق کر لیں. اور پھر حرف آ گیا صدقاتن، تو یہ صدقاتن جو ہے وہ اسم معطوف ہو گیا کس کے اوپر؟ سیام کے اوپر. ٹھیک ہے نا. اور پھر او نسوکن، تو یہ او پھر عطف والا ہو گیا، اور پھر اسم معطوف ہو گیا
نسک، ٹھیک ہے، سیام کے اوپر. تو یہاں پہ میرا خیال ہے ہم اسٹاپ کرتے ہیں، اور اس کا جو ترجمہ تھا ایک دفعہ پھر ہم دیکھ لیتے ہیں آخر میں، پھر اس کے بارے میں جو ایکسپلینیشن ہوگی اس کو بھی دیکھ لیں، کیونکہ یہ آیت یہاں پہ مکمل نہیں ہو رہی ہے اصل میں. تو جب آیت مکمل ہوگی پھر ہم اس کو کر لیں گے. میں صرف اس کا ایک دفعہ بامحاورہ ترجمہ جو ہے نا وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں. یہاں سے پہلی جو آیت 194 تھی، حرمت والا مہینہ بدلہ ہے حرمت والے مہینے کا، اور حرمتوں کا بدلہ ہے. بس جس نے تم پر زیادتی کی تو تم اس پر زیادتی کرو جیسی اس نے تم پر زیادتی کی، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ ساتھ ہے پرہیزگاروں کے. تو اس میں جو دو باتیں ہیں سمجھنے والی. پہلی بات تو یہ کہ اصل میں تو ان مہینوں کی حرمت قائم رکھنی چاہیے سب کو، مگر جو زیادتی کر رہا ہے اگر وہ اس کی حرمت قائم نہیں رکھ رہا ہے تو پھر ہمارے اوپر بھی بائنڈنگ نہیں ہے. ہم بھی زیادتی کریں گے مگر اتنی ہی کریں گے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، جہاں پہ اجازت ملتی ہے زیادتی کرنے کی وہاں پہ یہ کہتا ہے اتنی ہی کرنی ہے، اس سے جیسی اس نے تم سے کی ہے اس سے زیادہ نہیں کرنی ہے. اور ساتھ میں پھر اسی لیے کہا گیا ہے کہ تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. کیونکہ یہاں دنیا میں تو آپ کو کیونکہ طاقت مل گئی ہے تو اب آپ کہتے ہیں اچھا اس نے ہمارا ایک بندہ مارا تھا ہم اس کو 2 ماریں گے یا 4 ماریں گے، مگر اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرنا ہے. اصل بات یہ ہے تو وہ ہے تقوی. اور پھر ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. تو یہ ہے کنڈیشن اس کی. اس کے بعد جو اگلی آیت تھی، اور خرچ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں نہ ڈالو ہلاکت میں. یہ اس کو بھی سمجھ لیں، یہاں پہ ہلاکت میں ڈالنے کا کیا مطلب ہے، کیونکہ یہاں پہ بات آ رہی ہے خرچ کرنے کی، انفاق فی سبیل اللہ، اور چونکہ یہاں پہ لڑائی اس کی جنگ جدل وغیرہ کی بات ہو رہی ہے تو وہاں بھی ہے کہ اس میں بھی مطلب جہاد کے لیے بھی خرچ کرنا، جو فی سبیل اللہ خرچ کرنا ہے اس میں جہاد کے لیے، ٹھیک ہے نا. اور اپنے ہی ہاتھوں مطلب اگر ہم اپنے مال کو روک رہے ہیں نہیں دے رہے ہیں تو اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. تو کیسے ہلاکت میں ڈالیں گے کہ بھائی اگر ہم جہاد کے لیے تیاری ٹھیک نہیں کریں گے، اگر ہم نے اس میں کنٹریبیوشن صحیح نہیں کیا ہے تو اس کا مطلب ہے جہاد میں ہماری جو سپاہ ہے وہ کمزور رہیں گی، پھر ان کے پاس اسلحہ نہیں ہوگا، کھانے پینے کا نہیں ہوگا، تو ایک طرح سے وہ الٹیمیٹلی ہلاکت میں ہی آئیں گے. تو یہ وہ معنی بھی ہے کہ اپنے ہاتھوں سے آپ ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. کیسے کہ اپنے مال کو بچا کے رکھا ہے اور سمجھ رہے ہیں کہ جی ہمارا مال بچ جائے گا، تو اصل میں تو مال بھی گیا اور شاید جان بھی جائے گی مغلوب ہو گئے اگر تو یہ بھی ایک چیز ہے اس میں سمجھ لینی چاہیے. اور کیا ہے پھر وہی نیکی کرو لکھا ہوا ہے، احسنو، اصل میں بات یہ کہ بھلائی کرنا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. اور اس کے بعد جو اگلا حصہ آیت کا جو ابھی ہم نے پڑھا، اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے. اب یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو ہم عام طور پہ بھول جاتے ہیں، اور آج کل تو اتنا زیادہ ہے کہ ہم دکھاوے کے لیے حج اور عمرہ کر رہے ہوتے ہیں، نہ بھی نیت تو وہی ہوگی کہ جی ہم جا رہے ہیں اور بڑا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں یہ بلاوا آیا ہوا ہے، ادھر جا کر کے جو ہے نا وہ دکھاوا کرنا شروع کر دیتے ہیں. تصویریں یہاں سے، ہاں جہاز میں بیٹھنے سے پہلے سے تصویریں شروع ہو جاتی ہیں، آرام باندھتے ہوئے سے شروع ہو جاتی ہیں، بلکہ کچھ لوگ تو میں نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، جو 2 نفل بھی پڑھ رہے ہیں اس کو بھی شیئر کر رہے ہیں. تو یہ دکھاوا ہو گیا، اللہ کے لیے اب آپ نہیں کر رہے ہیں، اب تو دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں. وہاں پر جا کر کے بھی اور وہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا تو وہ ضائع ہو جاتا ہے، ایک طرح کا وہ شرک ہو جاتا ہے. تو یہ بہت آج کل ٹیمپٹیشن تو بہت ہوتی ہے، اچھا بھائی میں خانہ کعبہ حرم میں پہنچا ہوا ہوں تو
بغیر سوچے حرم کی طرف پیٹ کرتے ہیں اور سیلفی بنا کے بھیج دیتے ہیں ٹھیک ہے نا، جبکہ آپ بیت اللہ کی طرف پشت نہیں کرنی چاہیے نا، وہاں پہ جب آپ جا رہے ہیں تو ادھر منہ کر کے آپ جو بھی آپ نے دعائیں کرنی ہے، توبہ ہے، استغفار ہے، نوافل پڑھنے، وہ سارے عمل کریں۔ یہ پیچھے لوگوں کو میں نے تو دیکھا ہاتھ بھی اٹھائے تھے اس طرف منہ کر کے، کیوں؟ اس لیے کہ بیک گراؤنڈ میں بیت اللہ آ رہا ہوگا اور وہ تصویر شیئر ہوگی۔ تو یہ بہت بڑی برائی ہے آج کل ہمارے اندر۔ سب لوگوں کو خیال کرنا چاہیے کہ عبادت جو بھی کر رہے ہیں نا وہ خالص اللہ کے لیے کریں، اس میں ملاوٹ ہوئی تو پھر ساری ایفرٹ سب کچھ ضائع ہو جائے گی۔ اس دن جا کے پتہ چلے گا اچھا وہ تو سب ضائع ہو گیا، تو کیوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں؟ ہاں، تو یراؤن جو ہے نا، وہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ جس نے دکھاوے کے لیے جو بھی باتیں، روزہ رکھا، نماز پڑھی، ہاں خرچ کیا، وہ سب چیزیں، فقد اشرکا، قد اشرکا، فور شیور اس نے شرک کیا۔ ہاں، تو یہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں، تو اس لیے ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے اس چیز کا کہ صرف اللہ کے، نیت بھی یہی کر لیں اور خالص اللہ کی رضا کے لیے جا کے کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے۔ اچھا، پھر وہی قربانی کی بات ہے کہ اگر روک دیے جاؤ، پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا، اب آج کل تو ایسا نہیں ہوتا ہے، مگر ہو بھی سکتا ہے کسی وجہ سے کوئی کہیں پھنس جائے، تو پھر قربانی اگر وہاں تک بھیج سکتے ہیں آپ بھیج دیں، اگر آپ ساتھ لے کے نکلے تھے قربانی کو، تو آج کل تو ایسا نہیں ہوتا، وہیں جا کے کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو وہ کیا کرے گا؟ ہاں، بدلہ اس کے لیے روزہ ہے یا صدقہ، یہ بات آگے کمپلیٹ ہوگی تو پھر وہاں پر ہم اس کو دیکھ لیں گے، یا قربانی کرے اس کے لیے۔ یہ آیت جب کمپلیٹ کریں گے نا پھر دیکھ لیں گے، تو یہاں پہ اس کو سٹاپ کر لیتے ہیں، ہم بریک کر لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر انشاءاللہ یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ بسم اللہ، الحمدللہ، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر خوش آمدید آپ سب لوگوں کو، اور بریک سے پہلے ہم نے جہاں پہ سٹاپ کیا تھا وہیں سے ابھی دوبارہ شروع کریں گے۔ آیت نمبر 196 ہم کر رہے تھے، اور ہم نے یہاں پہ یہ جو وقف ہے او نسک، یہاں تک سٹاپ کیا تھا پہلے صفحے میں، اور اب نیکسٹ وہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے۔ تو آئیے اس کو ایک دفعہ پھر سن لیتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب۔ الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب۔ صدق اللہ العظیم۔
آئیے اس کا لفظی ترجمہ پہلے کر لیتے ہیں سب مل کر کے. آپ سب لوگوں نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے اس میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ پیچھے ہم نے جو آیت چھوڑی تھی یہاں پہ فمن کان منکم مریضا او به اذى من رأسه ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک فَإِذَا أَمِنْتُمْ. تو اب فا پس ہو گیا اذا امنتم. کہاں سے آئے پتہ ہے نا؟ ہاں امن کی حالت میں, ہاں سکون میں ہو جائے. امنتم کیسے اشارہ کریں گے اس کا پتہ ہے نا؟ امینا, امینو, امنتا, ٹھیک ہے. تو یہ وہی حمزہ میم نون جو آمنا یؤمنو ہم پڑھتے ہیں مزید فی میں, اور امین یأمنو امن, ٹھیک ہے نا. اور آمنا یؤمنو کے بارے میں ہم پہلے ہی پڑھ چکے کہ وہ ایمان لایا, اس نے مانا, اس نے تصدیق کی, یہ سارے معنوں میں آتا ہے. اور ائتمنا بھی آتا ہے باب افتعال سے, یہی مادے کے روف ہے. اس نے بھروسہ کیا, اس نے اعتماد کیا. چلے تو امن تم یعنی تم امن میں ہو. پس من تمتع, تمتع کو بھی دیکھ لیتے ہیں. ہاں یہ فعل باب تفاعل سے تمتع یتمتع, ٹھیک ہے. تمتع یہ حج تمتع اور حج قران وغیرہ آپ نے سنا ہوگا استعمال ہوتا ہے نا. تو یہ تمتع وہی ہے جس میں آپ حج تو کر ہی رہے ہوتے ہیں, ساتھ میں آپ عمرہ بھی کرتے ہیں, تو اس سے وہ فائدہ اٹھانا. اصل میں لفظی ترجمہ جو ہے وہ فائدہ اٹھانا ہی ہے. اور دوسری جگہوں پہ قرآن کریم میں ہاں ہاں اچھا صحیح ہے. ہاں یہ بھی ایک ترجمہ اس کا ہو سکتا ہے. ہاں صحیح ہے بالکل. اور متع یمتع باب تفیل سے بھی آتا ہے, تمتیع. پھر استمتع یستمتع باب استفعال سے بھی آتا ہے یہ, جس کے معنی اس نے فائدہ اٹھایا. اور یہ وہی حمزہ سین تا کے ساتھ آ رہا ہے, تو ایفرٹ کر کے چاہنا یہ چیزیں آ جاتی ہیں, فائدہ حاصل کرنا. تو من تمتع جو فائدہ اٹھائے کس سے, بالعمرتی الی الحج. ہاں مطلب پہلے پہنچ جاتے ہیں نا تو حج تک. ہاں جی بالکل, تو اس وقت تک ٹائم ہے تو آپ عمرہ کر لیں. ما استیسرا, ہاں استیسرا کو پہلے دیکھ لینا. استیسرا یستیسرو استیسارن, ٹھیک ہے نا. وہ میسر ہونا بھی اور آسان ہونا بھی دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اور یسارا یسرو جو ہے اس کا باب دربا سے, یہ بھی آسان کے معنوں میں آتا ہے. اور ایک اور فعل جو ہم نے اس کا پڑھا ہوا ہے یسرا یسرو, ٹھیک ہے نا. ہاں تو یسرنا جو قرآن کریم میں آتا ہے نا, یسرنا القرآن, یہ وہی والا ہے, آسان کر دیا, آسان بنایا. اس کے بعد من الہدی یہ ہم دیکھ چکے ہیں, ادا یا ہدی سے. تو جو میسر ہو کس میں سے, قربانی میں سے. فا من لم یجد, ہاں ویسے تو یجیدو ہے اس میں, وہ پاتا ہے پائے گا, مگر لم یجد جب ہم کریں گے تو نہیں پایا, جس نے نہیں پایا. پتہ ہے نا لم سے وہ ماضی میں ہو جائے گا نا اور نفی میں ہو جائے گا. فا
بس سیامو سلاستی روزہ، ہاں سلاستی ایامن 3 دنوں کے روزے. اصل میں یہاں پہ جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ ابھی ہم جب ترکیب میں آئیں گے دیکھیں گے کہ اس کو سمجھیں گے کہ اس کے اوپر ہے یا اس نے رکھنے ہیں. یہ یہاں پہ لفظی ترجمہ اس کا نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ترکیب میں جائیں گے تو پتہ چل جائے گا کیا چیز محذوف ہے یہاں پہ چھپی ہوئی ہے. ثلاثتی ایامن فی الحج، حج کے دنوں میں 3 روزے. وسبعۃ اور 7 ہیں، اذا جب رجعتم یعنی کہ جب تم لوٹو. رجع یرجو ہم نے پڑھا ہوا ہے نا. تلکا عشرۃ کاملۃ، ہاں مکمل، ٹھیک ہے نا. تو 3 وہاں 7 گھر پہنچ کے 10 ہو گئے. ذالک لیمن، ہاں نہیں اس کے لیے لی من، ہاں اس کے لیے، ہاں جو لم یکن، ہاں اور کیا اہلہ، ہاں اس کا اہل حاضر المسجد الحرام، ٹھیک ہے. ہاں یہ ابھی وہ ہاں ٹھیک ہے نا. ہاں تو یہ اس کے لیے ہے جس کے گھر والے نہیں ہیں مسجد حرام میں حاضر. ہاں مطلب ٹھیک ہے نا، مسجد حرام کی ویسینٹی میں جس کے گھر والے ہیں اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. واتقوا اللہ، واعلموا اور تم سب جان لو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ کیا ہے، سخت سزا دینے والا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ آیت نمبر 196 یہاں پہ مکمل ہو گئی ہے. آیت نمبر 197 بھی ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں ہم، پھر ایک دفعہ آگے چلیں گے. الحج حج، اشہر، ہاں شہر کی جمع ہم پڑھ چکے ہیں. ہاں اشہر معلومات، معلومات معلوم، علم یعلم سے، ہاں اور معلومات مؤنث کی جمع کیوں آئی ہوئی ہے یہ تو پتہ چل گیا ہوگا. اشہر ٹھیک ہے نا، جمع مکسر. ٹھیک. پس من فرادہ فیہن، ہاں تو ہننا بھی مؤنث کیوں آ رہی ہے؟ ہاں جمع مکسر کی وجہ سے ضمیر مؤنث آ گئی ہے. فیہن الحج، ہاں ان میں، ہاں فلا یہ ہم پڑھ چکے ہیں. رفاسا اس دن ہم نے پڑھا تھا روزے کی راتوں میں جو آیا تھا. رفاسا ہاں رفاسا کو ویسے دیکھ لیں چلیں. یہ اچھا نہیں یہ بعد میں دیکھیں گے، پہلے رفاسا کو دیکھیں. رفاسا مباشرت کے لیے بھی آتا ہے اور فحش گوئی، فحش بات کرنا وغیرہ، لغو بات کرنا، ان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ. تو یہاں پہ جو آیا لا رفاسا لا فسوقا، یعنی کہ ہاں نہ فحش گوئی، نہ کوئی فحش کام، نہ مباشرت، نہ کوئی گناہ کا کام فسق جو ہوتا ہے، اور نہ کوئی لڑائی جھگڑا جدال. یہ سب چیزیں لا کے ساتھ جو آئی ہوئی ہیں یہ اس کو سمجھ لیں ذرا کہ نہیں یہ تاکید بھی ہے. عطف بھی تو ہو سکتا ہے سارا، لا رفاسا و فسوقا و جدالا ہو سکتا تھا نا، مگر ہر ایک کے ساتھ لا لگایا. یہ تاکید کے لیے 3 دفعہ لا آیا. یہ ایک چیز سمجھنے والی ہے کہ یہ ممانعت تاکید کے ساتھ ممانعت ہے، اس لیے 3 دفعہ لا آ گیا. ہم پڑھ چکے ہیں یہ چیز، ورنہ عطف سے یہ بات پوری ہو سکتی تھی. ٹھیک ہے. تاکید زیادہ ہوگی، جی بالکل، ہاں بالکل اسی طرح ہے، جتنے حرف زیادہ ہوں گے تاکید اتنی زیادہ ہوتی ہے. ولا جدال فی الحج، ٹھیک ہے. تو حج میں یہ سب چیزیں بالکل بھی پرمیٹڈ نہیں ہے. اور ما نہیں ماں نہیں کیوں ہو جائے گا،
ما تفعلو جو تم سب کرو، کیونکہ ہاں ایک میں نے بتایا تھا ما نافیہ جب آ رہا ہوتا ہے آگے اگر الا آ رہا ہو یا جملے سے آپ کو پتا چل رہا ہوگا نفی کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر تو ہے تفعلو تم سب کرو من خیرن خیر میں سے، تو ہاں تو منع تو نہیں ہو سکتا نا، یہ تو جو کے معنوں میں ہی آئے گا نا، وما تفعلو ہاں تم سب کرو من خیرن نیکی میں سے یعلمہ اللہ، ہاں یعلم کیوں آ رہا ہے یہ بھی ہم ترکیب میں آئیں گے تو دیکھ لیں گے، و تزودو باب تفاعل سے ہے تدبرا، یہ تدبرو کی طرح تزودا یہ تزودو، ٹھیک ہے نا، اور یہ وہی جو میں نے کہا تھا کہ زاد راہ دینا یا توشہ کے معنی میں بھی آتا ہے کہ مطلب سامان سفر کے لیے سامان کو ساتھ لے کے جانا، یہ توشہ کھانے والا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ سامان جو ضرورت کا ساتھ لے کر کے سفر میں جاتے ہیں نا یہ وہ ہے تزودو فإن، اچھا اب ایک بات بتا دی کہ آپ نے لے کے جانا ہے، مگر پھر آگے ایک کریکشن بھی آ رہی ہے پس ان بے شک خیر الزادی، ہاں زاد راہ کیا ہے التقوی، تو آپ نے دیکھا ہو کچھ لوگ سفر میں بہت زیادہ سامان لے کے جاتے ہیں اور کچھ لوگ بالکل بیئر منیمم لے کے جاتے ہیں کہ بھائی جو بس ضروری چیزیں وہ لے کے جائے، خود بھی آسانی میں رہتے ہیں اور تقوی بھی یہی ہے، تو اس لیے سفر میں اپنے آپ کو ہلکا رکھنا چاہیے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کریں اس کا ترجمہ سب لوگوں کو کرنا چاہیے، یہ جو یہاں عربی میں لکھا ہوا ہے نا وَاتَّقُونِ حذفت الیا للاختصار فی الخط، تو یہ شارٹ کرنے کے لیے یہاں پہ یا نہیں لگی ہوئی ہے، یا متکلم اصل میں تھا وَاتَّقُونِ، اسی لیے نون جو ہے یہ نون وقایا ہے نا، اس کو کیوں کلر کر دیا انہوں نے، اصل میں تو یا کو کلر کرنا چاہیے تھا نا، جو مفعول بھی ہے وہ یا ہونی چاہیے تھی، مگر اب وہ یا ہے ہی نہیں، یہاں پہ زیر لگی ہوئی تھی اس لیے نون کو انہوں نے کلر کر دیا، اور نون جب کہ آپ کو پتہ ہے صرف ملانے کے لیے ہوتی ہے، اس کو جو فعل اور اس کو ضمیر کو الگ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ یا اولی الالباب آپ کو سب کو آتا ہے ترجمہ، ابھی ترکیب میں آئیں گے تو پھر دیکھ لیں گے، تو ترجمہ اس کا ایک دفعہ پہلے بامحاورہ کر لیں پورا، پھر آگے چلیں یا ترکیب میں آ جائیں، پہلے کر لیتے ہیں ہے نا، ہاں کیونکہ وہ ترجمے والی سلائیڈ میری کھلی ہوئی تھی اس لیے میں نے کہا کہ ساتھ ساتھ کر ہی لیتے ہیں اس کو بھی۔ یہ پیچھے سے کنٹینیو ہو رہی تھی اصل میں آیت، پھر جب تم امن میں ہو تو جو فائدہ اٹھائے حج کے ساتھ عمرہ ملا کر تو اسے جو قربانی میسر آئے دے دے، پھر جو نہ پائے تو وہ روزہ رکھ لے 3 دن کے حج کے ایام میں، اور 7 جب تم واپس آ جاؤ، یہ 10 دن پورے ہوئے، یہ اس کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام میں موجود نہ ہوں، نہ رہتے ہوں وہاں پہ، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ سخت عذاب والا ہے، ہاں مقامی لوگ جو ہوتے ہیں نا اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور کیا ہے، حج کے مہینے مقرر ہیں، پس جس نے ان میں حج لازم کر لیا، یعنی کہ اس نے جب ارادہ کر لیا حج کا کہ میں نے کرنا ہے تو اب اس نے اپنے اوپر ایک طرح سے لازم کر لیا، تو وہ نہ بے پردہ ہو، یہاں پہ وہی رفثہ کا مطلب جو ہے وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس میں، کوئی فحش کام کرنا، کوئی فحش گفتگو کرنا، مباشرت، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، نہ گالی دے، نہ جھگڑا کرے، اور تم جو نیکی کرو گے اللہ اسے جانتا ہے، یعنی اس وقت نیکیاں زیادہ کرنی ہیں، ٹھیک ہے، اور تم زاد راہ لے لیا کرو، پس بے شک بہتر زاد راہ تقوی ہے، اور اے عقل والو مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ چلیں یہاں پہ ترجمہ مکمل ہو گیا، اب ہم آتے ہیں ترکیب کی طرف۔ ترکیب اس کی کافی آسان ہے، آپ لوگ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ کر لیں گے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ،
تو یہ فا جو ہے یہ عطف ہو جائے گا پیچھے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے. اذا ظرف ہے، ٹھیک ہے. امن تم، اور یہاں پہ مطلب ظرفیہ شرطیہ اس کو ہم کہتے ہیں نا، شرط بھی آ رہی ہے نا جب کے ساتھ آگے، جب امن میں ہوتی ہے، یہ شرط والی بات آ گئی. ہاں تو امن تم جو ہے پھر ہاں فعل ماضی ہے. اب آگے پھر فا آ رہا ہے، تو یہ فا کون سا والا ہوگا؟ نہیں، یہاں پہ یہی والی چیز ہے تھوڑی سی سمجھنے والی کہ یہ جو پیچھے بات آئی نا شرط کی، فَإِذَا أَمِنْتُم میں، تو اذا وہاں پہ شرط تھی، اب یہ اس کے ساتھ اسم آ رہا ہے جو من، یہ بھی اس میں کنٹینیو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. کیسے سمجھیں گے ہم اس کو؟ ہاں ہاں شرط ہی ہے مگر اس میں کنٹینیو ہو رہا ہے، مطلب کہنے کا مقصد یہ کہ یہاں سے ہاں اصل میں تو یہ جواب شرط والا فا ہے نا، جو چیز میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ فا تو جواب شرط والا ہے، مگر آگے جواب میں بھی جو ہے نا وہ من شرطی آ رہا ہے. ہاں 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 ٹھیک ہے نا. تو یہ وہاں پہ جو اذا والی شرط تھی اس کا اب فا جو ہے وہاں سے جواب شرط شروع ہو رہا ہے، اس جواب میں بھی شرط کا عنصر شامل آ گیا. ہاں یہ چیز سمجھیں ذرا. تو من جو ہے یہاں پہ اسم شرط ہے اور وہی مبتدا بھی ہو جائے گا، یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں نا. مبتدا من مبتدا ہوگا اور خبر جو ہے پھر آگے اس کا اب نہیں، اب خبر جو ہے اس کی کیا ہوگا آگے، جو اس من شرطیہ کی شرط اور جواب شرط آ رہے ہیں دونوں چیزیں، ٹھیک ہے. تمتع فعل ماضی ہے اور تمتع فعل ماضی اعرابی حالت یہاں پہ اسی کیا ہوگی؟ ویسے تو منصوب ہوتا ہے نا، مگر جگہ ہاں محلن جو ہے نا یہ فی محل ہاں جزم ہے، ٹھیک ہے، اس جگہ پر ہے. یہ من تمتع بالعمرات جار مجرور ہو گیا اور متعلق کس کے ہو گیا؟ آسان ہے، اسی فعل کے متعلق ہو گیا جو پیچھے آیا ہے. الی الحج یہ بھی جار مجرور اور آسانی کے لیے اس کو اسی فعل کے متعلق کر لیں، ویسے یہ معذوف حال کے متعلق ہے. فا اب یہ والا فا جو آ رہا ہے یہ کون سا آ رہا ہے؟ یہ اس کا جواب ہے اس والی جو بعد من والا جو جہاں سے شرط شروع ہوئی تھی ہے وہاں سے اس کا ہے، ٹھیک ہے. فا ما، اب ما اسم موصول ہے، اس کے ساتھ صلہ بھی آئے گا اور پھر یہ مبتدا بھی بن رہا ہے، ٹھیک. ہاں اب یہاں پہ جو ما مبتدا آ رہا ہے اس کی خبر جو ہے نا وہ معذوف ہے، ٹھیک ہے. بال الی الحج ما، ہاں اصل میں ما جو ہے اسم موصول ہے اور اس کے ساتھ آ رہا ہے استیسرا. تو ایک طرح سے آپ دیکھیں کہ یہ دونوں مل کر کے جو ہے نا یہ مبتدا بنتے ہیں، اور خبر جو ہے نا اس کی وہ محذوف ہے، ٹھیک ہے. یہاں سے استیسرا فعل ماضی ہے، صلۃ الموصول بن گیا ما کے ساتھ. من الہدیہ جار مجرور ہو گیا، متعلق استیسرا کے متعلق ہی کر لیں، ویسے یہ بھی معذوف حال کے متعلق ہے. فا من، اب پھر یہ فا جو ہے یہ عطف ہو گیا کیونکہ پیچھے بھی شرط والی بات آ رہی ہے، آگے پھر شرط والی بات آ رہی ہے، تو اس کو ہاں حرف عطفن لے لیں گے ہم فا کو. اور من جو ہے یہاں پہ اسم شرط اور مبتدا، ٹھیک ہے نا. من جو ہے ہاں مبتدا بھی ہے اور اسم شرط بھی ہے. اس کے بعد ہے لم. لم کو ہم نے کیا پڑھا تھا؟ یہ کیا ہے؟ حرف و نفی و
जस्मिन, हाँ तो हाँ जाजमा है ना ये, तो इसीलिए यजी दू जो है फेल मुजारे ये मजजूम हो गया और यजिद हो गया, लम यजिद, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, ये फेल शर्त बन गया ना, मन लम यजिद। क्लियर है ना ये? आवाज नहीं आ रही क्लास से, इसलिए मुझे थोड़ा सा लग रहा है कंफ्यूजन तो नहीं हो गई। ठीक है, लम यजिद फा सियामु सलासत, ये फा जो है अब यहाँ से जवाब शर्त शुरू हो गया। और हाँ, अब सियामु जो है ये क्या है, मुब्तदा है, और इसकी खबर जो है यहाँ पे माजूफ है, ठीक है ना, इसकी खबर, हाँ इसकी, हाँ जो मैंने उस वक्त बात की जब हम तर्जुमा कर रहे थे कि कुछ इस तरह का होगा कि फ़स्यामु फ़अलैहि सियामु, इस तरह हम समझने के लिए कह सकते हैं। हाँ इसी तरह ना फ़अलैहि समझने के लिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो खबर जो माजूफ है वो जार मजरूर शिब जुमला खबर मुकद्दम है, ठीक है ना, और फिर मुब्तदा इसको हम कह देंगे मौखर है समझने के लिए, फसियामु। और सला सती अयामिन जो है ये क्या है, मुजाफ मुजाफ इलैह, ठीक है ना। और हाँ, और ये अदद मादूद में हम पढ़ चुके हैं कि ये मुजाफ मुजाफ इलैह की सूरत में आ रहा होता है, याद है ना, अदद मादूद की हमने एक पूरा लेसन किया था। फिल हज्जी जार मजरूर मुताल्लिक सियाम के, ठीक है, वाह अतफ वाला हो गया क्योंकि पीछे सलासा आ रहा था, अब सबा आ रहा है, तो ये सबा जो है ये उसी सलासा पर मातूफ हो जाएगा। इज़ा क्या है, ज़र्फ, ठीक, ज़र्फ ज़मान है ना, रजा तुम फेल माजी आ गया, तो इज़ा के बाद जब फेल माजी आता है तर्जुमा हम करते हैं, हाँ जी, तो जब वापस लौटो, हाँ लौटे, जब वापस लौटे, ये तर्जुमा कर लेंगे इसका, इज़ा रजा तुम। क्लियर हो गया? तिलका इसमें इशारा हो गया और मुब्तदा भी होगा ये, ठीक है। अशरतुन क्या होगा, आसान है ये तो, क्योंकि अगर तिलका को हमने मुब्तदा कह दिया है तो अशरतुन जो है वो खबर बन गई और कामिलतुन जो है इसकी सिफ्त बन गई, आसान है काम। जालिका भी इसी तरीके से इसमें इशारा है और मुब्तदा बन जाएगा। अब इसमें खबर ढूंढें, क्लियर है सब लोगों को कि खबर इसकी जो है वो माजूफ है, तो जार मजरूर शिब जुमला खबर बन जाएगा लीमन, या कायम मकाम खबर कह लेंगे हम इसको, ठीक है। क्लियर है ना? लम यकुन, लम फिर अगेन हाँ हर्फ नफी व हाँ जज्म आ गया। यकुन अफाल नहीं, यकुम पहले तो अफाल नाक़सा में से है ना, हाँ फिर फेल मुज़ारे नाक़िस और मजजूम हो गया ये, ठीक है। तो अब इसका इस्म और खबर आपने ढूंढनी है, ठीक है। पहले तो ये बताएं कि यकुन का इस्म जो है वो किस हालत में होगा, तो आगे इस्म मरफू नजर आ रहा है हमें, आसान हो गया काम फौरन, अब ज़मीर के चक्कर में नहीं पढ़ना हमने, फौरन हम कह देंगे कि अहलू जो है, अहलू पहले ये इस्मो यकुन है और खुद मुजाफ है, तो अहलहू मुजाफ मुजाफ इलैह बन गया, क्लियर है। और हाजिरी जो है ना ये खबर बन गई और हालत नसब में होगी, ये कलर यहाँ पे सही नहीं हुआ होगा, उसूलन इसको मंसूब वाला कलर होना चाहिए, मगर ये मुजाफ भी है, ठीक है ना। ये देख लें, इसको हमने देख लिया था, हाजिरी ये है क्या, हज़ारा याहज़ुरु से, ठीक है ना, तो असल में ये हाजिरीना था, हाजिर होने वाले, ठीक है, इस्म फ़ाइल है और नसब में होने की वजह से असल में तो
حاضر سے حاضرونہ بننا تھا اس نے، اور حاضرونہ جب حالت نصب میں آیا تو حاضرینہ بن گیا، اور جب یہ مضاف ہوا مضاف الیہ کے ساتھ تو پھر اس کی نون گر گئی ہے، تو اس لیے حاضری جو ہے نا اس کو سمجھ لیں کہ یہ اردو والی حاضری نہیں ہے ٹھیک ہے نا، یہ ہاں جو اٹینڈنس آپ لگاتے ہیں یہ اصل میں تو شارٹ ہوا ہے مضاف ہونے کی وجہ سے، تو یہ حاضر المسجدی جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ بن گیا۔ کلیئر ہو گیا سب کو؟ اور ہاں المسجد الحرام جو ہے یہ صفت موصوف ہو گیا، ٹھیک ہے، الحرام اس کی صفت ہو گئی، اسی لیے حالت جر میں نظر آ رہی ہے ہمیں۔ آگے تو آپ لوگ خود کریں گے، اگلی آیت مطلب اگلا حصہ جو آیت کا ہے یہ پورا آپ لوگ خود کر لینا چاہیے۔ واہ استنافیہ بھی ہو سکتا ہے نا، یہ وہ والی بات ختم ہو گئی نا، ہاں اس لیے اب ہاں یہ واہ استنافیہ ہو گیا، اتقو فعل امر فاعل ہاں انتم ہو گیا، اور اللہ مفعول بھی، کلر غلط ہوا ہوا ہے نوٹ کر لیں، یہ اس کا بھی کلر جو ہے مفعول بھی والا ہونا چاہیے تھا، یہاں پہ بلیک ہوا ہوا ہے، بہرحال آپ خود سمجھتے ہیں حالت نصب میں آ رہا ہے تو مفعول بھی ہے یہ لفظ الجلالہ۔ اس کے بعد وا کو پہلے بتایا نا، وا کس کے اوپر عطف ہو رہا ہے؟ یہ ہاں اتقو کے اوپر، تو اعلموا آ گیا اس کے بعد، ٹھیک ہے نا، ہاں اور یہ پیچھے ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ اعلموا کے بعد جو پوری چیز آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ اعلموا جو ہے یہ فعل امر جمع، ٹھیک ہے نا، اس کا فاعل انتم ہو گیا، اور مفعول بھی کیا ہے اس کا؟ پورا جملہ جو آگے بن رہا ہے نا، ان اللہ شدید العقاب، یہ مفعول بھی بن رہا ہے پورا جملہ۔ آج ہی 2 مثالیں آ گئی ہیں اس کی ہماری، دیکھتے ٹھیک ہے، اس لیے میں نے کہا آپ سب لوگ کر لیں گے۔ تو انا کیا ہے؟ ہاں حرف مشبہ بالفعل ہے، اور حرف و توکید و نصب ہے، تو ہاں تو اسم انا اللہ ہو گیا، حالت نصب میں ہے، اور شدید جو اصل میں شدیدن تھا تو یہ خبرو انا ہو گیا، حالت رفع میں ہے، اور یہ کیونکہ مضاف مضاف الیہ ہے تو شدید العقاب مضاف مضاف الیہ بن گیا۔ کلیئر ہو گیا؟ آخری آیت الحج اشہر معلومات، کریں ترکیب اس کی، آسان ہے، الحج بہت آسان ہے ترکیب، مبتدا ہو گیا، سر باقی لوگوں سے بھی تو کروائیں نا، وہ سب آرام سے بیٹھے ہوئے کہ سر تو کر رہے ہیں آگے بیٹھے ہوئے تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، وہ سب ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں پارٹیسپیٹ کریں بھائی آپ لوگ بھی پیچھے جو بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے۔ الحج مبتدا ہو گیا، اس کے بعد اشہر کیا ہے؟ خبر ہو گئی اس کی، اور معلومات صفت ہو گئی، تو معلومات جو ہے وہ مؤنث ہے، جمع مؤنث آ رہی ہے، کیوں آ رہی ہے؟ تو ہم نے تو پڑھا تھا کہ اشہر جو ہے یہ کیا ہے؟ جمع مکسر غیر عاقل ہے، یہی پڑھا تھا نا، تو غیر عاقل کے ساتھ صیغہ جو ہوتا ہے وہ واحد مؤنث آتا ہے نا، تو یہاں پہ تو جمع مؤنث نظر آ رہی ہے مجھے، ہاں یہ ہم پڑھ چکے ہیں، نہیں صفت موصوف نہیں آ رہی ہے یہاں پہ، میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا، ہم نے مگر پڑھا تھا نا وہاں پہ صفت موصوف میں، جب جیسے ہم نے کیا پڑھا تھا، اقلام جدیدتن ایسے ہی پڑھا تھا نا ہم نے، تو واحد مؤنث جدیداتن تو نہیں کر دیا تھا ہم نے، وہاں پہ واحد مؤنث تھا نا، ہم نے یہ کہا تھا کہ جمع مکسر غیر عاقل کے ساتھ جو صفت آئے گی وہ واحد مؤنث ہوگی نا۔ میرا سوال یہاں پر یہی ہے کہ یہاں تو جمع مؤنث نظر آ رہی ہے مجھے، تو یہ کیا وجہ ہے، یہ پوچھ رہا ہوں میں آپ لوگوں سے۔ تو اب یہ نوٹ کر لیں کہ کبھی کبھی یہ بھی جائز آتا ہے، کبھی کبھی یہ بھی ہاں ٹھیک ہے نا، ہاں کبھی کبھی یہ بھی آتا ہے، وہ رول جو ہے وہ یونیورسل رول نہیں ہے کہ جمع مکسر غیر عاقل کے ساتھ ہمیشہ صرف واحد مؤنث آئے گی، جمع مؤنث بھی استعمال ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، کم ہوتی ہے ذرا مگر ہو جاتی ہے۔ کلیئر ہو گئی والی بات؟ اب آگے چلیں، فا من، فا کون سا والا یہ عطف ہو جائے گا اسی پہ،
کیونکہ بھائی حج کی بات آ رہی ہے. من, ہاں اور بھی تو کچھ ہے نا شرطیہ, ٹھیک ہے نا. من اسم و شرط کہیں گے ہم اس کو. اور کیا ہے یہ اسم و شرط کے علاوہ؟ سر کے علاوہ کوئی بتائے گا؟ آپ نہیں بتائیں گے. مبتدا, ٹھیک ہے نا, ہاں مبتدا ہے. یہ آج ہی میں نے بات کلیئر کی ہے, اب آئندہ کے لیے ہم یاد رکھیں گے اس کو انشاءاللہ. من فرادا فیہن, فرادا فعل ماضی ہو گیا اور فاعل اس کے اندر کیا ہے؟ ہوا ہو گیا. فیہن جار مجرور, اور ہننا یہ مؤنث کی جمع کیوں آئی ہے میں نے بات کر لی تھی نا پہلے اشہر کی وجہ سے, ٹھیک ہے. جار مجرور کس کی ہو گیا؟ متعلق اسی فعل فرادہ کے متعلق ہو گیا, آسان ہے. الحج مفعول بھی ہے, کلیئر. یہ یہاں پہ تو کلر بھی ہوا ہوا ہے, تو بولے نا آپ لوگ, بول کیوں نہیں رہے؟ فا, اب یہ فا کون سا والا ہے؟ سر ایک منٹ ان کو بول لینا نا باقی لوگوں کو. جواب شرط یہاں سے شروع ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. لا رفاسا, لا کون سا ہے؟ پیچھے والے بھی جواب دینا ذرا, ہے پکی بات ہے. دیکھا سر, میں کہہ رہا تھا نا ابھی ٹھہر جائیں. لا نافیہ ہے, ناہیہ ہے, یا ایک اور تیسرا بھی میں نے پڑھایا تھا, لا نافیہ للجنس. ہاں تو نافیہ للجنس یا لائے نفی جنس جس کو آپ کہتے ہیں, یہ وہ ہے نا. تو اس, ہاں تو اس کو پھر صرف آپ ناہیہ یا نافیہ تو نہیں کہیں گے نا, اس کو کہیں گے کہ یا تو لائے نفی جنس کہیں گے یا لا نافیہ للجنس کہیں گے اس کو, ٹھیک ہے. تو اب اس کا ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ اس کا اسم ہوتا ہے اور اس کی خبر بھی ہوتی ہے, مگر یہاں پہ جو خبر ہے وہ محذوف ہے. تو اب یہ جو کیا کہتے ہیں, 3 اسم اس کے ہمیں نظر آ رہے ہیں. پہلا آ گیا رفاسا, یہ بھی اسم لا ہے, اس کی خبر آگے آئے گی. پھر ایک اور اسم لا آ گیا فسوقہ کے ساتھ, پھر ایک اسم لا آ گیا جدالہ کے ساتھ, اور ان تینوں اسم کی ایک ہی خبر ہے جو معذوف ہے. اور ہاں ہاں اور اس کی جگہ میں جار مجرور شبہ و جملہ خبر یہاں پہ نظر آ رہا ہے فی الحج, ٹھیک ہے. کلیئر ہوگی بات یہ والی؟ ہاں کہ یہ جار مجرور فی الحجی جو ہے جار مجرور شبہ و جملہ خبر ہے لا کی, ٹھیک ہے. تو اب یہ کلیئر ہو جانا چاہیے میرا خیال ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کے بعد آگے نیا جملہ شروع ہو رہا ہے. وا ما تفعلوا, یہ وا جو ہے اس کو ایک اعتراضیہ بھی کہتے ہیں اس کو, مگر یہ کہ آپ استنافیہ بھی کر لیں تو ٹھیک ہے یہ, کیونکہ ہم نے اعتراضیہ ابھی اتنا پڑھا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. وہ جس طرح کہتے ہیں جملہ اعتراضیہ شروع ہوتا ہے وہاں سے, ہاں ہاں معترضہ وہ والا, تو یہ وہ والا ہے واو اعتراضیہ, اس کو کہتے ہیں. یہاں سے بات ہو رہی ہے کہ جو بھی آپ نیکی کریں گے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کو. تو ماں کیا ہے یہاں پہ؟ حرف ہے کہ اسم ہے؟ کیوں حرف ہے؟ جو والا تو اسم ہوتا تھا نا, ماں جو کے معنوں میں جو آتا ہے وہ تو اسم ہوتا ہے نا, اور شرط والا جو ماں ہے وہ تو ہاں نہیں, اگر فعل مضارع شرط ضروری نہیں ہے فعل مضارع سے پہلے, اسم و شرط تو دونوں کنڈیشن میں ہو جائے گا نا. شرط میں فعل مضارع نہ بھی آ رہا ہو تو ماں اسمیہ جو ہے شرطیہ ہو سکتا ہے نا, یہ میں بات کر رہا ہوں کہ ماں شرطیہ ہے اور یہ ماں حرف نہیں ہوتا ہے. شرطیہ ماں جو ہے وہ اسم ہوتا ہے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں. اور وہ اسم موصول ہی جیسے وہ اسم ہے
ما اور من اسی طرح یہ بھی اسم ہے، ٹھیک ہے نا، یہ شرط کے طور پہ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہے تفعلو، ہاں تو اب کیونکہ آگے فعل مضارع آ رہا تھا تو اب یہ تفعلونا جو ہے وہ تفعلو ہو گیا، ٹھیک ہے، اب مجزوم ہو گیا۔ اگر فعل مضارع نہیں بھی آتا تو یہ ما شرطیہ ہی رہتا، مگر آ گیا ہے تو اب اس نے جزم دے دیا اس کو۔ من خیرن جار مجرور ہو گیا، متعلق فعل تو ابھی تفعلو من خیرن، یہ اصل میں آ رہا ہے اسم الشرط کے بارے میں، فعل الشرط کے بارے میں نہیں ہے۔ ما ہاں ما تفعلو من خیرن، ٹھیک ہے، ہاں تو اصل میں وہ ماں کے ساتھ لنک ہو رہا ہے نا، جو ہاں من خیرن ماں کے ساتھ لنک ہو رہا ہے، جو ہاں متعلق اس کے ہو جائے گا۔ اچھا من خیرن کے بعد یا لمح اللہ جو ہے، یہ یا لمو ہوتا ہے نا، یا علم کیوں آ گیا ہے فعل مضارع؟ وہی تو پوچھ رہا ہوں کیوں ہو گیا، ہاں جواب شرط ہے یہاں پہ، ضروری نہیں ہے کہ یہاں پہ وہ فا بھی آ رہا ہو، مگر جملے سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ شرط کی جزا آگے آ رہی ہے، تو جزا میں بغیر فا کے بھی آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ یعلمو جو تھا یعلم بن گیا، اور پھر اس کا مفعول بھی جو ہے وہ ضمیر ہو آ گئی، ٹھیک ہے، تو ہاں نہیں مفعول بھی ہے نا، ہوا نہیں ہے، ہو یعلم ہو ہے مفعول بھی، ٹھیک ہے نا، یہ آبجیکٹ کے طور پہ آ رہا ہے نا، اس لیے یعلم ہو۔ اللہ جو ہے نا یہ اس کا فاعل ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ اگر ویسے کہیں گے تو اللہ یعلم ہو، ٹھیک ہے، وا استنافیہ ہو جائے گا، تزودو فعل امر ہے، پڑھ چکے ہیں نا، کلیئر ہو گیا، اور فائل اس کا نظر آ رہے ہیں ہمیں، ہاں ٹھیک، تو اس لیے یہ جملہ جو ہے نا پورا یہ فعلیہ بن گیا، اور ویسے پورے جملے کو دیکھا جائے تو یہ عطف ہو رہا ہے پیچھے جو جملہ گزرا ہے نا اس کے اوپر، ہاں لا رفع لا فسوق والا یہ جملہ تھا نا اس کے اوپر، ٹھیک ہے نا۔ وَتَزَوَّدُوا فا پھر استنافی آ جائے گا، انا کیا ہے بتائیں، ہاں ہاں توکید اور نصب، ٹھیک ہے نا، بالکل، اور انا کے بعد آ رہا ہے خیر الزادی، تو یہ کیا ترکیب بن رہی ہے خیر الزادی، یہ بتا دیں، وہ تو خیر ہے نا، خیر الزادی کیا ترکیب بن رہی ہے، ہاں یہ خیر الزادی مضاف مضاف الیہ ہو گیا، اور التقوی جو ہے یہ خبر بنے گی اس کی، ٹھیک ہو گیا، پورا ہو گیا انا کا اسم اور خبر، ہاں بالکل مرفوع حالت میں، واہ عطف ہو گیا کیونکہ وہی تقوی سے متعلق بات آگے ہو رہی ہے، اسی لیے اسی کی کنٹینیوشن میں واو عاطفہ ہو گیا، اتقو فعل امر ہو گیا، فاعل کون ہے انتم ہو گیا، اور مفعول بھی اس کا یا، ٹھیک ہے نا، یا متکلم کہیں گے نا آپ اس کو، یا ٹھیک ہے نا، یہ نون کے بعد جو چھپی ہوئی ہے نا یا جو زیر سے نظر آ رہی ہے، ہمیں زیر سے پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پہ یا ہے اصل میں، ٹھیک ہے نا، ہاں ہاں ربی والا جو ہے، ہاں ٹھیک ہے نا، ہاں بالکل۔ اس کے بعد آ رہا ہے یا اولی الالباب، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، اب آپ لوگ بتائیں گے یہ یا کون سی والی ہے، حرف و ندا ہو گیا، حرف ہے یہ یا، ٹھیک ہے، اس کے بعد اولی الالباب کی ترکیب کر دیں،
उली क्या है? हाँ नहीं तो इसलिए तो उसकी फॉर्म जो है वो मुनादा है और मंसूब है। हाँ इसलिए हाँ उली आ रहा है ना। हाँ और फिर मुजाफ भी है, तो ये उलिल अलबाब जो है ये मुजाफ इलैह हो गया। ठीक है, तो ये अब हम तरकीब कर लिए। अब मैंने कहा था कि आयत के जो कुछ तफसीरी नुकात भी हैं वो भी हम देख लेंगे एंड पे, जब पूरी आयत कर लेंगे तो, क्योंकि ब्रेक तक ये पूरी आयत हुई नहीं थी इसलिए। ये जो पिछली आयत पढ़ी हमने वातिमुल हज्जा से शदीदुल इक़ाब तक 196, इसके बारे में कुछ तफसीरी नुकात जो हैं कि पहली बात तो ये कि इस आयत में ये नहीं कहा कि हज या उम्रा करो, बल्कि कहा गया है कि उन्हें पूरा करो, अतिमुल हज्जा। ठीक है, इसलिए हज या उम्रे की नीयत से एहराम बांध लेने के बाद उसे पूरा करना लाजिम है। हाँ, अगर कोई मजबूरी लाहक हो जाए तो कुर्बानी करके एहराम खोल दे, लेकिन बाद में उसकी क़ज़ा लाजमी है क्योंकि आपने नियत की हुई थी उसकी। फिर दूसरी बात, कुर्बानी से पहले सर मूंडने या मुंडाने की इजाज़त नहीं है। अगर किसी बीमारी या मजबूरी से ऐसा करना पड़ जाए तो फिदिये में रोज़ा रखना होगा, या सदका देना होगा, या कुर्बानी करनी होगी। तो इस आयत में उसका निसाब नहीं दिया गया है, अलबत्ता हदीस से मालूम होता है कि 3 रोज़े रखे या 6 मिस्कीनों को खाना खिलाए या कम अज़ कम 1 बकरी की कुर्बानी दे। फिर ये जो बात हो रही थी तमत्तो, हज तमत्तो की, तो इस्लाम से पहले एक ही सफ़र में उम्रा और हज करने को गुनाह समझा जाता था। ये बात उन लोगों के लिए ठीक है जो मस्जिद हराम के हाजरीन हैं, यानी कि वहाँ के रिहायशी हैं, यानी जिनकी रिहाइश हरम की मीक़ातों यानी हरम की जो हुदूद है उसके अंदर है, जहाँ से आप एहराम बांध करके दाखिल होते हैं। लेकिन बाहर वालों के लिए ये मुश्किल था कि वो उम्रा करके वापस जाएं और हज के लिए दोबारा सफ़र करें। चुनांचा इस आयत में बाहर वालों यानी आफाकी लोगों को इजाज़त दी गई कि एक ही सफ़र में वो उम्रा से हज तक फ़ायदा उठा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि उम्रा करने के बाद वो एहराम खोल दें और हज के लिए दोबारा एहराम बांधें। अलबत्ता ऐसे हाजियों के लिए कुर्बानी करना ज़रूरी है। इससे अगली आयत जो आयत नंबर 197 है, जिसमें ये वाली बात हमने पढ़ी ज़्यादा राह वाली, तो सामान्य सफ़र साथ रखने के हुक्म के साथ तकवा को बेहतरीन सामान्य सफ़र कहने का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ तकवा काफ़ी है, बल्कि मतलब ये है कि दीगर सामान के साथ बेहतरीन सामान भी रखो और उसे मत भूलो। हाँ बिल्कुल। और ये जो हज और उम्रा दोनों करने वाली बात है, ये भी एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि जब मदीना से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज करने के लिए गए, सहाबा भी जाते थे, तो ये जो आजकल एक ट्रेंड बन गया है ना कि जी एक उम्रा किया, दौड़ करके मस्जिद आयशा चले गए, दोबारा से एहराम बांध करके फिर आ गए, ये कोई तरीका नहीं था। ये किसी मजबूरी की वजह से दी गई थी इजाज़त। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा कि क्या मजबूरी हो गई थी उनको, जिसकी वजह से उनको इजाज़त दी गई थी। मगर ये इसको किसी ने भी इजाज़त आम नहीं समझ लिया कि जी 6 उम्रे कर रहे हैं, 4 उम्रे कर रहे हैं, दौड़ दौड़ करके जा करके, ये कोई तरीका नहीं है, ये लोगों ने बाद में खुद ही बना लिया है। ठीक है ना, जिसकी मजबूरी हो, जिस तरह उम्मुल मोमिनीन आयशा की थी उसके लिए तो ठीक है, और वो मजबूरी औरतों की होती है, मर्दों की नहीं होती है। तो सर मैं बता रहा हूँ ना कि मतलब सिर्फ ये काउंट करने के लिए दौड़ दौड़ के जो जा रहे हैं ना, ये अगर इतना ही सवाब का काम होता तो सबसे पहले सहाबा करते ना ये काम, उनको तो पता चल चुका था, कोई भी नहीं करता था ये काम। इसका मतलब यही है कि ये बाद में लोगों ने तरीका निकाले, ये कोई तरीका नहीं है। जो आप एक्चुअली ट्रैवल करके जाए, जैसे आप गए मदीना चले गए फिर वापस आ गए मक्का, ठीक है ना, तो फिर आपने एक उम्रा कर लिया। जितनी दफ़ा आप दाखिल हो रहे हैं हुदूद हरम में, आप जाके उम्रा कर लें।
مگر یہ ٹک لگانا نا کہ 4 عمرے کر لیے 6 عمرے کر لیے دوڑ کے جا رہے ہیں، یہ کوئی طریقہ میری نالج میں نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے نا. تو یہ اس لیے میں نے کہا میں یہ بھی کلیئر کر دوں. ایک بہت ہی عام سی یہ غلط فہمی لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں مطلب بڑا کامن ہے اور خواہ مخواہ لوگ اس کے لیے ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہاں بھی باہر بھی وہ ڈرائیور گاڑی لے کر کھڑے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہی ہوگا، آواز لگا رہے ہوں گے مسجد عائشہ مسجد عائشہ. ان کا بھی کاروبار ہے، پتہ ہے لوگوں نے جا کے کام کرنا ہے دوڑ کے. تو یاد رکھیں کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی مجبوری کی حالت میں اجازت دی گئی تھی اس کام کی. تو کسی کو مجبوری ہو تو وہ کرے، اس کو طریقہ نہیں بنانا چاہیے. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیرہ. یہاں پہ ہم اپنا لیسن مکمل کرتے ہیں اور 5 منٹ بعد ہم نماز پڑھ لیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرہ.